अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला खातमिन नबिय्यीन अम्मा बअद फअऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह। मदनी चैनल के नाज़रीन, प्रोग्राम खुले आंख सल्ले अला कहते कहते में आप सबको खुशामदीद कहते हैं। अल्लाह पाक की बारगाह में ये दुआ करते हैं, अल्लाह पाक ये सुबह सब के लिए रहमत वाली, बरकत वाली, सआदतों और नेकियों वाली फरमाए और यूं ही हमारी सारी ज़िंदगी सआदतों और नेकियों में बसर हो जाए। आइए दुरूद पाक की फजीलत सुनते हैं और नियत भी करते हैं कि इंशाअल्लाह हम प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पर ज़्यादा से ज़्यादा इंशाअल्लाह दुरूद पाक पढ़ेंगे। अल्लाह पाक के प्यारे प्यारे आखिरी नबी मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जिसने मुझ पर 10 मरतबा सुबह और 10 मरतबा शाम दुरूद पाक भेजा, उसे क़यामत के दिन मेरी शफाअत नसीब होगी। सुभान अल्लाह, कितनी प्यारी ये फजीलत है। प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर 10 मरतबा सुबह और 10 मरतबा शाम दुरूद पाक भेजा जाए, प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शफाअत नसीब होगी। नियत करें इंशाअल्लाह हम भी प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद भेजेंगे। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। मदनी चैनल के नाज़रीन, साल 2025 ये ख़त्म होने को है और 2026 इसकी शुरुआत होने वाली है। नया साल शुरू होने वाला है, नया साल आने वाला है। आइए आज हम अपना कोई मुहासबा करते हैं, हम गौर करते हैं कि गुजरा हुआ साल है 2025 हमने कैसा गुजारा है। हम गौर करें कि 2025 में हमने कितनी नेकियां कमाई हैं और कितने गुनाह किए हैं। हमने कितनों का दिल जोड़ा है और कितनों का दिल तोड़ा है। हमने इस 2025 में कितनों के साथ भलाई की है और कितनों पर जुल्म किया है। हमने इस 2025 में दूसरों के लिए कितना फ़ायदा मंद साबित हुए या दूसरों के लिए कितना नुकसान मंद साबित हुए, नुकसान देने वाले साबित हुए, ये आज गौर करना है। दीन इस्लाम हमें नए साल की खुशी से ज़्यादा हमें अपना मुहासबा करने का दर्स देता है। जनाबे मुसलमानों के दूसरे खलीफा जनाबे उमर रदी अल्लाह ताला अन्हो आप फरमाते हैं कि अपना एहतिसाब कर लो इससे पहले कि तुम्हारा हिसाब किया जाए, तुम्हारा एहतिसाब किया जाए। अल्लाह अकबर। तो हमने अपना मुहासबा करना है, गौर व फिक्र करना है कि हमने अपना साल कैसा गुजारा है। अगर तो अल्लाह ना करे हमारा 2025 गुनाहों भरा गुजरा है और अल्लाह पाक की याद से गाफिल होकर गुजरा है, नेकियों से दूर होकर हमारा ये 2025 साल गुजरा है, आइए एक नई शुरुआत करते हैं। ये साल जो 2026 है, हम नहीं जानते कि जिंदगी के लम्हात कब तक हैं, हमने कब तक जीना है। बहुत से अफराद 2025 में ऐसे भी आए कि जिनका आपने जनाजा उठाया है, जिनको आपने कंधा दिया, अपने हाथों से कब्र में उतारा। 2026 तक भी हम पहुंच सकते हैं या नहीं पहुंच सकते, हमें इसकी गारंटी हमारे पास नहीं है, हमें मालूम भी नहीं है। लेकिन प्यारे इस्लामी भाइयों, हम अल्लाह पाक की रहमत से उम्मीद भी रखते हैं कि अल्लाह पाक से आफियत का सवाल भी करते हैं, लेकिन नई शुरुआत तो करते हैं। हम आज नियत करते हैं कि इंशाअल्लाह हम 2026 में नए तरीके से इंशाअल्लाह इसको गुजारेंगे। 2025 की सारी गलतियां इनसे पीछे जान छोड़ा देंगे, हर गुनाह से तौबा करेंगे और इंशाअल्लाह आगे बढ़ेंगे। तौबा करेंगे, नया अज़म होगा, नया इरादा होगा, नई शुरुआत होगी इंशाअल्लाह। हम देखें कि 2026 इंशाअल्लाह हमारा कितना फिर बेहतरीन गुजरता है। अल्लाह ने चाहा दुनिया भी हमारी बेहतरीन होगी, हमारी कब्र भी बेहतरीन होगी और हमारी आखिरत भी बेहतरीन होगी इंशाअल्लाह। आज का हमारा टॉपिक है नई शुरुआत। 2026 चूंकि आने को है, इंशाअल्लाह हम इस टॉपिक पर आज गुफ्तगू करेंगे। मदनी चैनल के नाज़रीन से गुजारिश करेंगे आप हमारे साथ रहिए, प्रोग्राम मुकम्मल देखने की नीयत कीजिए। इंशाअल्लाह इल्म दीन का ढेरों खजाना हमारे हाथ आएगा। आपसे गुजारिश करेंगे कि आप इस टॉपिक पर क्या कहना चाहते हैं, आपकी क्या राय है। आइए आप भी कॉल कीजिए, SMS कीजिए और आप कमेंट्स भी कर सकते हैं। फेसबुक, यूट्यूब के अगर आप नाजरीन हैं तो कमेंट्स भी कर सकते हैं। इंशाअल्लाह आपके कमेंट्स को भी ज़रूर लेने की पूरी कोशिश होगी इंशाअल्लाह। तो मैं अपने मुबल्लिगीन को दावत देता हूं ताकि मंच पर तशरीफ़ लाएं और फिर हम प्रोग्राम को आगे लेकर चलेंगे। सेगमेंट प्रोग्राम कुरान होगा, कलाम भी सुनेंगे इंशाअल्लाह और बड़े प्यारे प्यारे मुबल्लिगीन हैं, इंशाअल्लाह हम उनसे गुफ्तगू भी करेंगे। इंशाअल्लाह आज हमारे साथ बिलाल मदनी भाई होंगे, अल्लाह ने चाहा, और हम इनसे प्यारी प्यारी बातें करेंगे। आज नई शुरुआत इस टॉपिक पर। मरहबा कहते हैं बिलाल भाई। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। माशाअल्लाह, कैसे हैं आप?
ماشاءاللہ نور عالم بھائی ہمارے ساتھ ہوں گے، غلام محی الدین بھائی ہمارے ساتھ ہیں جی، مرحبا، وعلیکم السلام، وعلیکم السلام، ماشاءاللہ شاہ صاحب کی آمد بھی مرحبا۔ انشاءاللہ کچھ ہی دیر میں آپ راشد نور بھائی کی بھی زیارت کریں گے۔ آئیے ہم سیگمنٹ کی طرف بڑھتے ہیں، سیگمنٹ کی طرف بڑھنے سے پہلے ہم راشد نور بھائی کو ویلکم کر لیتے ہیں، گلے مل لیتے ہیں انشاءاللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ماشاءاللہ اضحک اللہ سنک، مرحبا۔ سیگمنٹ کی طرف بڑھتے ہیں، سیگمنٹ ہے پیغام قرآن۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اللہ کی پناہ مانگتا ہوں میں شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحمت والا ہے۔ آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون کل آمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ لا نفرق بین احد من رسلہ وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير۔ آسان ترجمہ قرآن کنز العرفان۔ رسول اس پر ایمان لایا جو اس کے رب کی طرف سے اس پر نازل کیا گیا، اور مسلمان بھی سب اللہ پر اور اس کے فرشتوں اور اس کی کتابوں اور اس کے رسولوں پر یہ کہتے ہیں، یہ کہتے ہوئے ایمان لائے کہ ہم اس کے کسی رسول پر ایمان لانے میں فرق نہیں کرتے، اور انہوں نے عرض کی اے ہمارے رب ہم نے سنا اور مانا، ہم پر تیری معافی ہو اور تیری ہی طرف پھرنا ہے۔ ترجمہ ایک مرتبہ پھر ہم سماعت کر لیتے ہیں۔ فرمایا کہ رسول اس پر ایمان لایا جو اس کے رب کی طرف سے اس کی طرف نازل کیا گیا، اور مسلمان بھی سب اللہ پر اور اس کے فرشتوں اور اس کی کتابوں اور اس کے رسولوں پر یہ کہتے ہوئے ایمان لائے کہ ہم اس کے کسی رسول پر ایمان لانے میں فرق نہیں کرتے، اور انہوں نے عرض کی اے ہمارے رب ہم نے سنا اور مانا، ہم پر تیری معافی ہو اور تیری ہی طرف پھرنا ہے۔ تفسیر صراط الجنان میں اس کے اصول کے حوالے سے لکھا ہے کہ اصول و ضروریات پر ایمان لانے کے 4 مرتبے یہاں پر بیان کیے جا رہے ہیں۔ پہلا ہے اللہ تعالیٰ کی وحدانیت اور اس کی تمام صفات پر ایمان لانا۔ دوسرا فرشتوں پر ایمان لانا، اور وہ یہ ہے کہ یقین کرے اور مانے کہ فرشتے موجود ہیں اور معصوم ہیں، پاک ہیں، اللہ تعالیٰ کے اور اس کے رسولوں کے درمیان احکام و پیغام لانے کا واسطہ بھی ہیں۔ تیسرا اللہ تعالیٰ کی کتابوں پر ایمان لانا اور یہ عقیدہ رکھنا کہ جو کتابیں اللہ پاک نے نازل فرمائیں اور اپنے رسولوں کے پاس وحی کے ذریعے بھیجیں، وہ بے شک و شبہ سب حق ہیں، سب سچ ہیں، اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہیں، اور قرآن کریم بغیر تغیر کے، تبدیلی کے اور تحریف کے یہ محفوظ ہے اور محکم و متشابہ پر ایمان مشتمل ہے۔ چوتھی بات رسولوں پر ایمان لانا اور یہ عقیدہ رکھنا کہ وہ اللہ پاک کے رسول ہیں جنہیں اس نے اپنے بندوں کی طرف بھیجا ہے۔ تمام رسول اور نبی اللہ پاک کی وحی کے امین ہیں، گناہوں سے پاک اور معصوم ہیں، ساری مخلوق سے افضل ہیں، اعلیٰ ہیں، ان میں بعض حضرات بعض سے افضل ہیں، البتہ نبی ہونے میں سب برابر ہیں، اور
اس بات میں ہم ان کے درمیان کوئی فرق نہیں کریں گے، نیز ہم اللہ پاک کے ہر حکم کو سنیں گے، مانیں گے، اس کی پیروی کریں گے۔ یاد رکھیں کہ ایمان مفصل کی بنیاد یہی آیت کریمہ ہے۔ آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير صدق الله العظيم۔ جزاک اللہ۔ اللہ پاک نور قرآن سے ہم سب کے سینوں کو منور فرمائے اور قرآن و سنت کے مطابق اللہ پاک ہمیں اپنی زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ مدنی چینل کے ناظرین، نور عالم بھائی ہمارے ساتھ ہیں، آئیے کلام سنتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ۔ صلی اللہ علیک یا رسول اللہ، صلی اللہ علیک یا حبیب اللہ، صلی اللہ علیک یا رسول اللہ، وسلم علیک یا رسول اللہ۔ کیا بات، کیا بات رضا اس چمنیستان کرم کی، کیا بات رضا اس چمنیستان کرم کی، زہرا ہے گلی جس میں، زہرا ہے گلی جس میں حسین اور حسن پھول، زہرا ہے گلی جس میں حسین اور حسن پھول، صلی اللہ علیک یا رسول اللہ، وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کا لکھا ہوا کلام کے چند اشعار انشاءاللہ پیش کروں گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ مرہم روح جاں مدینہ ہے، مرہم روح جاں مدینہ ہے، مرہم روح جاں مدینہ ہے،
مرہم رو جا مدینہ ہے، مرکز دو جہاں مدینہ ہے، مرکز دو جہاں مدینہ ہے، مرکز دو جہاں مدینہ ہے، مرکز دو جہاں، مرکز دو جہاں مدینہ ہے۔ سیر گلشن کون دیکھے دشت طیبہ چھوڑ کر، سوئے جنت کون جائے، سوئے جنت کون جائے، در تمہارا چھوڑ کر۔ ایسے جلوے پر کروں میں لاکھ حوروں کو نثار، کیا غرض کیوں جاؤں جنت کو مدینہ چھوڑ کر، کیونکہ مرکز دو جہاں مدینہ ہے۔ ٹھوکرے در بدر کی کیوں کھاؤ، ٹھوکرے در بدر کیوں کھاؤ، ٹھوکرے در بدر کی کیوں کھاؤ، میرا دارالامام مدینہ ہے، میرا دارالامام مدینہ ہے، میرا دارالامام مدینہ ہے۔ عجب رنگ پر بہار مدینہ، عجب رنگ پر بہار مدینہ، کہ سب جنتے نثار مدینہ، کہ سب جنتے نثار مدینہ، پہاڑوں میں بھی حسن کاٹے بھی دلکش ہے، قدرت نے کیسا سنوارا مدینہ، رگے گل کی جب نازکی دیکھتا ہوں، مجھے یاد آتے ہیں خار مدینہ، مدینہ مدینہ ہمارا مدینہ، ہمیں جانو دل سے ہے پیارا مدینہ، ملائک لگاتے ہیں آنکھوں میں اپنی شب و روز خار
پیارا مدینہ میرا دارالامام مدینہ ہے، میرا دارالامام مدینہ ہے۔ مجرموں چلے آؤ، مجرموں بے قدر چلے آؤ، کیونکہ جائے امن و امان مدینہ ہے، جائے امن و دو جہاں مدینہ ہے۔ اے مدینے کو ڈھونڈنے والوں، اے مدینے کو ڈھونڈنے بتاؤں کہاں مدینہ ہے، میں بتاؤں کہاں مدینہ ہے۔ عاشقان رسول کے دل میں فضل رب سے نہاں مدینہ ہے، فضل رب سے نہاں مدینہ ہے۔ یا خدا جھومتا ہوا تھا، یا خدا جھومتا ہوا تھا، پھر سے پہنچے جہاں مدینہ ہے، پھر سے پہنچے جہاں مدینہ ہے، کیونکہ میں اس یقین سے آیا ہوں ان کے روزے سے، وہ پھر کہیں واپس میرا غلام آئے، پھر سے پہنچے جہاں مدینہ ہے، مرہم روح جاں مدینہ ہے، مرکز دو جہاں مدینہ ہے۔ واہ 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 واہ، مرہم روح و جاں مدینہ ہے، کیا بات ہے۔ اور حقیقت بھی یہی ہے کہ ہر عاشق کو درد کی دوا مدینہ پاک سے ہی ملتی ہے۔ مدینہ ہے ہی ایسا ہے، میرے آقا جان عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم جہاں خود تشریف فرما ہے، جی ہاں آج بھی میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے روضہ مبارک میں جلوہ گر ہیں، تشریف فرما ہیں، اور اپنے غلاموں کو دیکھ رہے ہیں، اللہ کی عطا سے اپنے غلاموں کے حال سے باخبر ہیں، اللہ کی عطا سے، اللہ کے فضل سے، سبحان اللہ۔ تو جس کا بھی دل ٹوٹے، جس کو بھی قرار نہ آتا ہو، مدینہ پاک میں جاتا ہے، قرار ملتا ہے۔ وہاں کی فضائیں، وہاں کی ہوائیں، وہاں کی ہر شے ہی سکون دینے والی ہے
کیوں نہ ہو، اس لیے ہی کہ میرے آقا جان عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم وہاں پر تشریف فرمائے۔ اللہ پاک تمام عاشقان رسول کو، تمام دیکھنے والوں کو، سننے والوں کو، سب کو اللہ پاک بار بار با ادب با ذوق نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے دربار گوہر بار کی حاضری نصیب فرمائے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علی محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔ پیارے پیارے اسلام بھائیو، مدنی چینل کے ناظرین، آج کا ہمارا ٹاپک ہے نئی شروعات۔ چونکہ نیا سال آنے والا ہے، آج ہم ایک عزم کر کے اٹھیں گے، جتنے بھی عاشقان رسول دیکھ رہے ہیں آج ایک تہیہ کر کے اٹھیے کہ انشاءاللہ ہم اپنی زندگی میں ایک مثبت انقلاب لے کر آئیں گے، ایک مثبت چینج لے کر آئیں گے، ایک نئی شروعات کریں گے انشاءاللہ۔ جو ماضی کی غلطیاں ہیں، جو ہوئیں سو ہوئیں، ان کو دیکھنا ہے، نظر میں رکھنا ہے، لیکن اب ان کے غم میں آ کر بیٹھ ہی نہیں جانا، بلکہ آگے بڑھنے کا عزم کرنا ہے۔ استقبال پر، مستقبل پر، آنے والے زمانے پر، فیوچر پر ہم نے نظر رکھنی ہے اور قدم آگے بڑھانا انشاءاللہ۔ نئی شروعات کریں گے تو اللہ نے چاہا جب شریعت مطہرہ کے مطابق نئی شروعات کریں گے، شریعت مطہرہ کے مطابق جب آپ نیا آغاز کریں گے تو انشاءاللہ آپ دیکھیے گا آپ کی زندگی میں چین کتنا آتا ہے، آپ کی زندگی میں قرار کتنا آتا ہے، آپ کی زندگی میں سکون کس قدر زیادہ ہو جاتا ہے انشاءاللہ اللہ پاک کی رحمت سے۔ آپ اس ٹاپک پر کیا کہنا چاہیں گے مدنی چینل کے ناظرین؟ آپ کال بھی کر سکتے ہیں، آپ کی کالز کو بھی انشاءاللہ ہم لیں گے۔ نعت خواں اسلامی بھائی سے اگر آپ فرمائش کرنا چاہیں فرمائش بھی کر سکتے ہیں، مبلغین سے اگر کوئی گفتگو کرنا چاہتے ہیں اس ٹاپک پر تو آپ ضرور کال کیجئے۔ آپ ایس ایم ایس بھی کر سکتے ہیں، آپ فیس بک اور یوٹیوب کے اگر ناظرین ہیں کمنٹس بھی کر سکتے ہیں، انشاءاللہ آپ کے کمنٹس کو بھی انشاءاللہ ہم لیں گے۔ اور اگر آپ کوئی مفید مشورہ، پیارا مشورہ دینا چاہتے ہیں تو آپ سے ریکویسٹ کروں گا، اسکرین پر آپ ہمارا نمبر، واٹس ایپ نمبر دیکھ رہے ہیں، آپ اس واٹس ایپ نمبر پر بہترین سا اچھا سا مشورہ بھی دے سکتے ہیں۔ آپ مشورہ پروگرام کے حوالے سے بھی دے سکتے ہیں، کوئی کسی سیگمنٹ کے حوالے سے بھی آپ مشورہ دے سکتے ہیں کہ بچوں کے لیے اس طرح کا سیگمنٹ ہونا چاہے جو آپ دیکھنا چاہتے ہیں۔ جی ہاں، آپ اسلامی بہنوں کے لیے کوئی سیگمنٹ بتانا چاہیں کہ اسلامی بہنوں کے لیے اس طرح کا سیگمنٹ ہونا چاہیے، اسلامی بھائیوں کے لیے، بزرگوں کے لیے، نوجوانوں کے لیے، اسٹوڈنٹس کے لیے اس طرح کا کوئی سیگمنٹ ہونا چاہیے، تو آپ اپنی رائے سے بھی ضرور نوازیے۔ کسی ٹاپک کے حوالے سے اگر آپ کچھ کہنا چاہتے ہیں تو وہ بھی ضرور کہیے، انشاءاللہ آپ کے مفید مشوروں کو ہم ضرور لیتے ہیں۔ اور جتنے عاشقان رسول ہمیں مشورہ دیتے ہیں، ہماری پوری کوشش ہوتی ہے کہ ہم ان کے مشورے کو لیں، نوٹ کرتے ہیں۔ عمل فوراً ہو یا کچھ بعد میں ہو، لیکن نیت پوری ہوتی ہے کہ انشاءاللہ ہم فوراً ہی عمل کی طرف آئیں گے۔ اللہ پاک سب کو برکتیں عطا فرمائے۔ نیا سال ہے، نیا آغاز ہونے والا ہے، نئی شروعات کرنے والے ہیں۔ اچھا، بہت سے افراد تو ابھی سے ہی ایک پلاننگ کر کے شاید بیٹھ گئے ہوں گے کہ معاذ اللہ گناہ کی طرف بڑھنا ہے، لیکن ایک بندہ مومن اپنا نیا سال کیسا گزارے، ایک بندہ مومن کی شان کیا ہونی چاہیے؟ میں چاہوں گا راشد بھائی، نیا سال آنے والا ہے، ایک تو سوال بھی یہ ہوتا ہے کہ نیا سال جنوری سے شروع ہے یا محرم سے شروع ہے، لیکن ایک بندہ مومن اپنا سال کس طرح گزارے، نئی شروعات کس انداز میں کرے، کیا کہیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں دونوں ہی سوالات کو لیتا ہوں۔ پہلا جو آپ نے سوال کیا کہ نیا سال کب سے شروع ہوتا ہے، جنوری سے یا محرم سے؟ دیکھیے، جنوری سے بھی سال شروع ہوتا ہے، محرم سے بھی سال شروع ہوتا ہے، اور اگر میں یہ کہوں چیت سے بھی سال شروع ہوتا ہے۔ اچھا، یہ بھی ایک مہینے کا نام ہے، چیت۔ جی، اچھا۔ دراصل دنیا میں اگر یوں کہا جائے کہ مشہور جو کیلنڈر ہیں، جی، جو مشہور مہینے جو قوموں میں، مختلف مذاہب میں جو رائج ہیں، یہ تین طرح کے ہیں۔ ایک انہیں کہتے ہیں قمری سال، جس کو ہم اسلامی سال کہتے ہیں۔ قمر عربی میں چاند کو کہتے ہیں، تو چاند کے اعتبار سے جو مہینے ہوتے ہیں، تو اس اسلامی سال کا آغاز محرم سے ہوتا ہے۔ اس کے 12 مہینے ہیں، محرم، صفر، ربیع الاول، ربیع الثانی، جمادی الاخری، جمادی الثانی، رجب، شعبان، رمضان، شعبان، شوال، ذوالقعدہ الحرام اور ذوالحجۃ الحرام۔ یہ 12 مہینے اسلامی ہیں، اور اسلامی جو سال کا آغاز محرم سے ہوتا ہے، اور یہ آغاز جو ہوا، یہ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب دیکھا کہ سن 17 ہجری میں اسلامی فتوحات کی وجہ سے اسلام پھیلنے لگا، عرب سے نکل کر باہر جب ملکوں میں پہنچنا شروع ہوا، تو اب ضرورت اس بات کی محسوس ہوئی کہ کوئی کیلنڈر باقاعدہ بنایا جائے تاکہ ایک ریکارڈ ان چیزوں کا رہے۔ تو اس وقت پھر آپ نے ہجری سن کا آغاز کیا، اور آغاز کیا نبی پاک علیہ السلام جب مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ میں آئے، اس وقت سے۔
تو اس وقت سے لے کر اب تک اگر دیکھا جائے تو 1447واں یہ سال چل رہا ہے جی اچھا دوسرا اور اسلامی اعتبار سے اور بھی عرض کروں کہ دیکھیں قرآن پاک میں بھی جو اللہ پاک نے سال کے 12 مہینوں کا تذکرہ فرمایا جی ذکر فرمایا تو وہ یہی 12 سال کے مہینے ہیں جی جو اسلامی ہیں اللہ فرماتا ہے ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا کہ بے شک اللہ کے نزدیک مہینوں کی گنتی وہ 12 ہے جب سے اس نے زمین و آسمان کو پیدا کیا اور پھر ان میں 4 مہینے وہ حرمت والے ہیں جو سارے مہینوں سے زیادہ عزت و توقیر والے ہیں اس میں ذوالقعدۃ الحرام ذوالحجۃ الحرام محرم الحرام اور رجب شریف یہ 4 مہینے حرمت والے ہیں اسلامی جو بھی عبادات ہیں اسلامی جو معاملات ہیں جیسے عید کا معاملہ ہو حج کا معاملہ ہو رمضان المبارک کے روزوں کا معاملہ ہو یا پھر عورتوں کی عدت کے معاملات ہوں یا اسی طرح اور بہت سارے ایسے مسائل ہیں زکوٰۃ دینے کا جو معاملہ ہوتا ہے تو یہ اسلامی سال اور اسلامی مہینوں ہی کے اعتبار سے ان چیزوں کا شمار کیا جاتا ہے دوسرے نمبر پر وہ ہیں شمسی سال شمس عربی میں سورج کو کہتے ہیں سورج کے اعتبار سے اس سال کا اور اس مہینوں کا اعتبار کیا جاتا ہے اچھا اسلامی جو دن جو ختم ہوتا ہے وہ مغرب کے وقت میں دن ختم ہوتا ہے اور جو سورج کے اعتبار سے جو تاریخ جو چینج ہوتی ہے تبدیل ہوتی ہے وہ رات کو 12 بجے تبدیل ہوتی ہے یہ سورج جب زمین کے گرد چکر لگاتا ہے تو اس کے حساب سے ان دنوں کا حساب ہوتا ہے اسلامی سال میں جو دن ہوتے ہیں وہ کم و بیش 354 یا 355 دن کم و بیش ہوتے ہیں اور جو شمسی یعنی سورج کے اعتبار سے جو دن ہوتے ہیں سال کے وہ 365 یا 366 کم و بیش اس طرح بن جاتے ہیں اچھا یہ سورج کے اعتبار سے یہ شمسی سال یا شمسی کیلنڈر جس کو کہتے ہیں یہ پوری دنیا میں یہ رائج ہے اور اسی کے مطابق بہت سارے معاملات ہوتے ہیں یہ بھی سال کے 12 مہینے ہیں جنوری فروری مارچ اپریل مئی جون جولائی اگست ستمبر اکتوبر نومبر اور دسمبر یہ 12 مہینے ہیں اچھا تو اس میں جس طرح میں نے عرض کیا کہ پوری دنیا کے اندر یہ کیلنڈر زیادہ رائج ہے اور تیسرے نمبر پر وہ بکرمی مہینے کہا جاتا ہے جس کو آپ یوں کہیے کہ دیسی مہینے یا پنجابی مہینے اور یہ خاص طور پر بر صغیر میں خاص طور پر پاک و ہند کے اندر یہ مہینے رائج ہوتے ہیں جی یہ 12 مہینے اس میں کیا ہے چیت بیساکھ جیٹھ ہار ساون بھادوں اسوج اور کاتک مگر پوہ ماگھ اور پھاگن یہ 12 مہینے اچھا آپ نیوز پیپر دیکھیں گے نا تو اس میں بھی آپ کو لکھا ہوا یہ نظر آئے گا اچھا ہاں اس میں بھی نظر آتا ہے اس لیے مجھے ساون اور بھادو بس 1-2 ہی اس لیے آپ کو یاد ہے کہ یہ بارشوں کے مہینے ہیں جی ان مہینوں کا اس لیکن ساون کا مہینہ بڑا وہ خطرناک ہوتا ہے ہوائیں رک جاتی ہیں اس میں اور بارشیں ہو رہی ہوتی ہیں ہاں حبس والا جو مہینہ ہوتا ہے جس میں حبس ہوتی ہے ٹھیک ٹھاک ہمارے یہاں تو سامن کہتے ہیں اس کو جی جی پتہ نہیں یہاں اصل میں نہیں بزرگ جو ہے نا بڑی عمر کے جو گھر کے افراد ہوتے ہیں نا وہ عام طور پر ان کو اس طرح ہی یاد ہوتا ہے اصل میں اس کا تعلق موسموں کے ساتھ ہوتا ہے یہ وہ ہاڑ بھی تو کہتے ہیں نا جی جی اصل میں شاہ صاحب ہوتا کیا ہے یہ مہینے نا یوں سمجھیے کہ کھیتی باڑی جو کرنے والے ہیں نا خاص طور پر یہ اس سے تعلق رکھتے ہیں کہ اس مہینے فصل کی کٹائی ہوگی اس مہینے پانی دینے کا مہینہ ہے یہ بہار کا موسم ہے یہ خزاں کا موسم ہے تو اس طرح وہ آ جاتے ہیں جیسے کیا کہتے ہیں اپریل اور جون کے اندر اپریل مئی جون اس طرح کر کے مہینوں کے ساتھ نا اس کو جوڑ دیا جاتا ہے صحیح تو بہرحال یہ سال کے جو 3 کیلنڈر میں نے عرض کیا نا یہ مشہور ہیں ایک شمسی سال قمری سال اور بکرمی سال اچھا اب دوسری طرف آتے ہیں کہ مسلمان کو اپنی زندگی کا جو ایک نئی شروعات جو زندگی کی ہوتی ہیں دیکھیں مسلمان جب سے پیدا ہوا ہے اس نے شعور کی منزل کو پایا ہے سمجھ اسے آئی ہے اس وقت سے ہی اس کا تو انداز جو ہے زندگی کا یوں ہونا چاہیے کہ مجھے اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کے مطابق زندگی کو بسر کرنا ہے یوں سمجھیے کہ اس کا ہر دن ایک نیا دن ہے جیسے ہی نیا سورج آتا ہے گویا پیغام لے کر آتا ہے کہ دیکھو آج جو میں تمہیں نظر آ رہا ہوں دوبارہ پھر نظر نہیں آؤں گا اب نئے دن کا سورج وہ ہوگا جو آج کا دن ہے یہ آج کے دن میں جو عمل کر لیا جائے وہی اس کے لیے گویا کہ اچھا ہے اور کل آنے والے دن کی کوئی گارنٹی نہیں ہے یہ دنیاوی طور پر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہ جی جنوری کا مہینہ شروع ہونے والا ہے اور نیا سال آنے والا ہے نئے سال میں کیا کیا کرنا ہے
اچھی بات ہے، پلاننگ ہونی چاہیے. مسلمان کی پلاننگ تو یقینی طور پر یہ ہونی چاہیے کہ میں نیکیوں کا مزید آغاز اس طرح کروں گا. ایک تو نیکیاں جو کر رہا ہوں اس کے ساتھ مزید یہ چیزیں بھی شامل کروں گا. اتنا میں قرآن پڑھوں گا، اتنا میں انشاءاللہ نئے سال میں روزے رکھوں گا، یا میں کتابیں لکھوں گا یا پڑھوں گا. تو اس طرح اس کی زندگی کا ایک مقصد یوں ہونا چاہیے. جی اچھا، لیکن بدقسمتی سے جس طرح آپ نے بیان کیا کہ جیسے ہی نیا سال شروع ہوتا ہے، بدقسمتی سے میں نے کچھ بیان کیا؟ بدقسمتی اس طرف کہ ان لوگوں کے لیے کہ جو گناہوں کے لیے ارادے کر لیتے ہیں، ان کے لیے بدقسمتی کا میں نے لفظ استعمال کیا. باقی تو خوش قسمتی ان لوگوں کے لیے کہ جو نیکیوں کے لیے نیکیوں کے لیے جو ارادے کرتے ہیں تو ان کے لیے خوش قسمتی ہوتی ہے. اصل میں ہوتا کیا شاہ صاحب، ایک ہوتا ہے خیال کا آنا. خیال کے آنے پر پکڑ نہیں ہے، وسوسے پر انسان کی پکڑ نہیں ہے. لیکن خیال، جب خیال نیت بنتی ہے، نیت پھر ارادہ اور عزم جب بنتا ہے میں یہ کروں گا، اب پکڑ ہوتی ہے چاہے اس نے نہیں کیا. جب ارادہ اور پکا بن جاتا ہے نا، میں یہ غلط کام معاذ اللہ گناہ کا کام کروں گا، اب اس پر پکڑ ہے اور اس کے بارے میں پوچھ گچھ بھی ہوگی. تو اس لیے اچھی اچھی نیتیں کرنا یہ تو بہت اچھا ہے، لیکن گناہوں بھری نیتیں کرنا، گناہوں کی پلاننگ کرنا، یہ باعث ہلاکت اور باعث بربادی ہے. مسلمان کو بالکل یہ بات پیش نظر رکھنی چاہیے کہ مجھے مرنا ہے. مرنا کب ہے اس کی کوئی ایک اس کے پاس ڈیٹ نہیں ہے کہ کب مرنا ہے. ایک بزرگ رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نوجوان نے پوچھا، بابا جی بتائیے میں نیکی کا آغاز کب سے کروں؟ کہا بیٹا مرنے سے ایک دن پہلے تم نیک کام کرنا شروع کر دو. کہا یہ تو پتہ ہی نہیں کہ موت کب آئے گی. تو کہا جب پتہ ہی نہیں ہے تو بیٹا پھر آج سے نیکی کا کام شروع کیوں نہیں کرتے؟ اللہ اکبر. اس وقت کا انتظار کیوں کرنا کہ جب موت آئے گی تو میں یہ کام کروں گا؟ تو بزرگوں کے یہ خوبصورت انداز ہوا کرتے تھے. ایک نوجوان نے پوچھا کہ حضور گناہ چھوڑنے کی بڑی کوشش کرتا ہوں لیکن گناہ چھوٹتے نہیں ہیں، مجھے کچھ علاج بتائیے. انہوں نے کہا بیٹا ایسا کرو، جب تمہارا گناہ کرنے کو دل کرے نا اس وقت ایسی جگہ چلے جانا جہاں اللہ تمہیں نہ دیکھے. اللہ اکبر. جہاں اللہ تمہیں نہ دیکھے، کیونکہ گناہ کا مطلب اللہ کی نافرمانی ہے. تو اللہ سے چھپ کر گناہ کر لینا. ان کا حضور رہتا ممکن ہی نہیں ہے کہ اللہ سے چھپ کر گناہ کر سکوں. کون سی چیز اللہ سے پوشیدہ ہے؟ تو کہا جب اللہ سے چھپ نہیں سکتے گناہ کیوں نہیں چھوڑا؟ پھر فرمایا اچھا ایسا کرنا، جب تمہارا گناہ کرنے کو دل کرے تو اللہ کی نافرمانی کرنے لگے ہو نا تو اللہ کا رزق کھانا چھوڑ دو تاکہ اس کی نافرمانی سے بچ جاؤ. اس نے کہا حضور رزق دیتا ہی رب ہے، کیسے گناہ سے کیسے اس کا رزق کھانا چھوڑ سکتا ہوں؟ کتنے شرم کی بات ہے، رزق بھی اس کا کھاؤ، نافرمانی بھی جس کا رزق کھا رہے ہو اسی کی نافرمانی کر رہے ہو. پھر کہا اچھا چلو یہ بھی نہیں کر سکتے نا، تو یوں کرنا جب گناہ کرنے کو تمہارا دل کرے اور گناہ اگر تم کر لیتے ہو تو ملک الموت علیہ السلام جو روح قبض کرنے والے فرشتے ہیں جب وہ تمہارے پاس آئے نا تو ان سے کہنا کہ مجھے تھوڑی سی مہلت دے دو تاکہ میں توبہ کر لوں، تاکہ گناہ سے توبہ ہو جائے. کہا حضور جب موت کا وقت آ جائے گا تو پھر کب وہ بات سنیں گے؟ کتنے دیکھو شرم کی بات ہے، جس کی نافرمانی کرتے ہو، جس کی نافرمانی کرو اسی کا رزق بھی کھاؤ، اس کے سامنے بھی گناہ کرو اور پھر تم اس کے بھیجے ہوئے جو ملک الموت علیہ السلام فرشتے ہیں اس کو روک بھی نہیں سکتے، تو پھر گناہ ہی کیوں نہیں چھوڑ دیتے؟ تو یہ بزرگوں کا ایک خوبصورت انداز ہوا کرتا تھا کہ وہ گناہوں سے اس انداز سے بچانے کی کوشش کیا کرتے تھے. تو ہم بھی غور کریں کہ ہم زندگی کی ایک شروعات تو کر چکے ہیں، نیا سال جو آنے والا ہے کیا ہی اچھا ہو اللہ کی بارگاہ میں سچی توبہ کر کے نیکیوں بھری زندگی گزارنے کا عزم مسلم. وقت تو رکے گا نہیں، وقت رکے گا نہیں. 2026 نے آنا ہے، ہم ہوں یا نہ ہوں، کوئی ہو یا نہ ہو، 2026 نے آنا ہے. ہم کیسے اس میں داخل ہو سکتے ہیں؟ 2026 میں ہم کیا کر سکتے ہیں؟ آج یہ ہے مین ٹاپک ہمارا کہ ہم عزم کی طرف آئیں، ایک پختہ ارادہ کریں، ایک ایسا ارادہ کریں کہ بس جو ماضی کی غلطیاں ہیں ان کو ہم نے ختم کرنا ہے. اب مستقبل میں 2026 میں اور آگے کی آئندہ کی ساری زندگی میں ہم نے وہ غلطیاں دہرانی نہیں ہے. دانا بندہ بھی وہی ہوتا ہے، عقل مند بھی وہی ہوتا ہے کہ جو آگے کی پلاننگ کرتا ہے، مستقبل کی پلاننگ کرتا ہے. اللہ اکبر. اور پھر نادان ہے وہ کہ جو آگے کی پلاننگ نہیں کرتا اور پھر یہاں تک کہ موت اسے آ جائے اور پھر وہ اس دنیا سے چلا جائے، ہاتھ میں بھی اس کے کچھ نہیں رہے گا. آنکھیں رو رو کے سجانے والے
سجانے والے جانے والے نہیں آنے والے ملے خاک میں اہل شان کیسے کیسے مکی ہو گئے لامکان کیسے کیسے ہوئے نامور بے نشان کیسے کیسے زمین کھا گئی نوجوان کیسے کیسے یہی تجھ کو دھن ہے یہی تجھ کو دھن ہے رہوں سب سے بالا وہ زینت نرالی وہ فیشن نرالا ارے جیا کرتا ہے کیا یوں ہی مرنے والا تجھے حسن ظاہر میں دھوکے میں ڈالا جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے کوئی دن میں یہ سراجڑ ہے ارے او چھانی چھانے والے جانے والے جانے والے نہیں آنے والے عقل مند افراد کے حوالے سے مدنی چینل کے ناظرین میں عرض کر رہا تھا نا، میں آپ کو ایک واقعہ مختصر سے عرض کرتا ہوں، اللہ کرے کہ ہم اس واقعہ سے پیغام لے لیں۔ مولانا روم رحمۃ اللہ تعالیٰ نے لکھا ہے کہ ایک علاقہ تھا کہ جہاں ان لوگوں کا ایک تہوار تھا کہ جو سال کا پہلا دن ہوتا، پھر وہ دیکھتے کہ جو یہ لوگ سارے جمع ہو جاتے، سمندر کے کنارے سی ویو کے کنارے چلے جاتے، جو پہلا بیڑا آتا، جو کشتی جو جہاز آتا، اور اس میں سے پہلا فرد جو نیچے اترتا یہ اسے بادشاہ بنا دیتے، پورے سال کے لیے، ایک سال کے لیے بادشاہ بناتے، ہیرے جواہرات سب کچھ، غلام اس کے ماتحت ہیں۔ لیکن سال کا جو آخری دن آتا، اسی بادشاہ کو زنجیروں میں جکڑ کر اور اٹھا کر جنگل میں درندوں کے حوالے کر دیتے۔ ایک تاجر یوں ہی آیا اور سارے لوگوں نے کہا کہ بھئی آپ ہمارے بادشاہ ہیں۔ اس نے کہا میں تجارت کرنے کے لیے آیا ہوں، بادشاہت کے لیے نہیں آیا۔ اس نے کہا نہیں، آپ کو آنا پڑے گا، یہ تو ہمارا اصول ہے، رول ہے، ہم آپ کو جانے نہیں دیں گے، آپ کو بادشاہ بنانا ہے ایک سال کے لیے۔ پوچھا کب تک؟ کہا ایک سال تک۔ کہا سال کے آخر میں کیا ہوگا؟ کہا پھر آپ کو زنجیروں میں جکڑا جائے گا اور پھر آپ کے جنگلی درندوں کے حوالے کر دیا جائے گا۔ کہا اچھا، پھر کیا میری بات مانی جائے گی؟ کہا بالکل مانی جائے گی، پورا سال آپ کے پاس ہے، اس پورے سال میں جو آپ کہیں گے آپ کی بات مانی جائے گی۔ اب بادشاہ بڑا دانا تھا، یہ جو تاجر تھا بڑا دانا تھا، عقل مند آدمی تھا۔ اس نے کیا کیا کہ جہاں جس جنگل میں یہ لوگ پھینکتے ہیں، اس نے جا کر کہا کہ ایسا کرو کہ اس جنگل کے جو جنگلی درندے ہیں ان کو ختم کر دو، جنگل کو صفائی ستھرائی کر دو، وہاں ایک عالی شان محل بنا دو، وہاں بازار بنا دو، رونقیں لگا دو، کوئی نہر کا رخ اس طرف کر دو، خوبصورت اسے کر دو۔ خدام تھے، بادشاہ کی تو بات ماننی مانی تھی، ایک سال کے اندر اندر انہوں نے یہ سارا اہتمام کر لیا۔ جب سال کا آخری دن آیا نا، اور وہ آگے لوگ کیا کہ بھئی آپ کو زنجیروں میں جکڑ کر اس جنگل میں پھینکیں گے، بادشاہ نے کہا کہ مجھے آپ تمہارے زنجیروں میں جکڑنے کی حاجت نہیں، پہلے کے بادشاہ کو تو گھسیٹ کر لے کر جاتے تھے زبردستی، اور وہ چلاتا تھا کہ ہائے اب میرا کیا ہوگا۔ ایک سال تک تو وہ عیاشی کرتا تھا، لیکن سال کے آخری جو وقت تھا اس سے انجام سے بے خبر ہو جاتا تھا۔ پورا سال تخت و تاج کی، بادشاہت کی جو رونقیں ہیں اس سے لطف اندوز ہوتا اور لطف لیتا، یہاں تک کہ کھانا پینا حکمرانی سب کچھ کرتا، لیکن انجام سے بے خبر ہوتے۔ یہ وہ آدمی تھا کہ جو اپنے انجام سے بے خبر نہیں تھا۔ اب اس نے کیا کیا کہ یہ کہا کہ مجھے آپ چھوڑ دو، میں خود چلا جاؤں گا،
تم مجھے چھوڑ کر آ جاؤ. اب چونکہ ادھر تو محل بن چکا تھا اور وہ گیا اور سکون سے رہنے لگا. یہاں پر بڑی پیاری مولانا روم رحمۃ اللہ تعالیٰ نے بات کی ہے, کہا کہ یہ جو دنیا ہے نا, یہ بھی تمہارے پاس ایک تخت ہے, یہاں پر تم اس بادشاہ کی طرح ہو. اب جو اپنے انجام سے بے خبر ہوگا نا کہ انجام اس کا آخر میں کیا ہے, یا تو جنت ہے, جنت کے محلات ہیں, یا پھر جہنم کی آگ ہے. کہا کہ جو دانا ہوگا نا, عقل مند ہوگا, وہ اس دنیا میں رہ کر جیسے بادشاہ نے اپنے تخت پر بیٹھ کر اور آگے کی انجام کی فکر کی اور تیاری کی وہاں کے لیے, کہا کہ جو دانا ہے, عقل مند ہے, وہ یہاں اس تخت, دنیا کے تخت پر بیٹھ کر اپنی آخرت کو سنوارے گا, اپنی جنت میں محل تیار کرے گا. وہ ابھی سے پلاننگ کرے گا, ابھی سے وہ اس انداز میں اپنی زندگی گزارے گا کہ تاکہ اس کی دنیا بھی اچھی ہو اور اس کی آخرت بھی, اس کا انجام بھی اچھا ہو. یہی ہمارا مدنی چینل کے ناظرین کے پیغام ہے کہ ہم اس دنیا میں آئے ہیں, ساری زندگی تو ہم نے رہنا نہیں ہے, کب چلے جائیں, کب دنیا سے چلے جائیں, ہمیں کوئی خبر نہیں ہے, ایک لمحے کا بھی ہمیں بھروسہ نہیں ہے. بہرحال جو نیا سال آ رہا ہے, ہم نے ایک بہت بڑی تعداد اس کو سیلیبریٹ کرتی ہے. غلام محی الدین بھائی, انداز بھی ایک مسلمان کا انداز کیا ہونا چاہیے, کوئی بھی خوشی آئے, چاہے یہ نیو ایئر ہے یا شادی ہے, بیاہ ہے, کوئی بچے کی برتھ ڈے آ گئی یا ایکس وائی زی, کچھ بھی ہوتا ہے جسے سیلیبریٹ کیا جاتا ہے, تو میں چاہوں گا کہ آپ یہ بتائیں کہ مسلمان کا انداز کیا ہونا چاہیے سیلیبریشن کا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شریعت پر چلتے ہوئے ہماری خوشی اور غمی ہونی چاہیے. ہمیں اسلام نے, دین اسلام نے, ہمارا دین اسلام ایک مکمل ضابطہ حیات ہے, یعنی پیدائش سے لے کر, بلکہ پیدائش سے پہلے سے لے کر قبر کی آغوش تک, بلکہ بعد کے معاملات تک اسلام نے بالکل واضح کر دیے. تو دین اسلام میں کوئی کمی نہیں ہے. الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی. تو یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی اور دین مکمل ہوا. تو دین میں اب کسی قسم کی کوئی کمی نہیں ہے, کمی ہم میں. جب ہم دین سے دور ہوتے ہیں, اللہ اور اس کے رسول کے احکامات سے دور ہوتے ہیں, تو پھر غیروں کے قدموں میں جا پڑتے ہیں اور پھر ان کی نقالی شروع کر دیتے ہیں. تو یہ بڑا خطرناک معاملہ ہے اور ایک خطرناک صورت ہے. جب بندہ غیر کی طرف جاتا ہے اور ان کی نقالی شروع کر دیتا ہے, تو آہستہ آہستہ اس سے اس کے دین کی روحانیت, محبت سب دور ہوتی جاتی ہے. اور پھر اللہ نہ کرے کہیں وہ کفر کی طرف نہ پڑ جائے, کیونکہ حدیث پاک میں انت مع من احببت, تو جس کے ساتھ ہوگا اسی کے ساتھ تو اٹھے گا. تو ہمیں چاہیے کہ ہم دین متین کے احکام کی پابندی کریں اور اللہ اور اس کے رسول کے فرامین کو فالو کریں. تو ہماری خوشی اور غمی یہ دونوں شریعت کے مطابق ہونی چاہیے. ہمیں کوئی خوشی کرنی ہے, کسی دن کو, کسی مہینے کو یا کسی سال کو سیلیبریٹ کرنا ہے, تو وہ اللہ اور اس کے رسول کے فرمان کے مطابق. اللہ تبارک و تعالیٰ, کیونکہ ہم مسلمان ہیں, ہمارا ایمان ہے, اللہ نے جو نعمتیں ہمیں ملی ہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے ملی, جو خوشی بھی ہمیں ملتی ہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ملتی ہے. تو یہ تو ایک بالکل یوں سمجھیں کہ بے عقلی کی بات ہے کہ تم پر کوئی احسان کرے, کوئی خوشی کرے اور تم اس کی نافرمانی کرو. جیسے کہ اس کو آپ یوں سمجھیں کہ کوئی شخص آپ کی مدد کرتا ہے, آپ کی ہیلپ کرتا ہے, آپ جا کر اسی کے گھر کو توڑنا شروع کر دیتے ہیں. وہ بولے گا بھائی میں نے تمہاری مدد کی ہے, تم پر مطلب کوئی سزا مسلط کی ہے جو تم میری آ کر جو ہے نا وہ میرا نقصان کر رہے ہو, میری املاک کو نقصان پہنچا رہے ہو. تو جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے احسانات کیے, انعامات کیے, تو اس کی نافرمانی کرنا ایسا ہی ہے جیسے کہ اپنے محسن کے کسی گھر کو یا اس کی کسی چیز کو نقصان پہنچانا. تو یہ تو طے ہے کہ ہمیں خوشی اور غمی اللہ اور اس کے رسول کے فرمان کے مطابق کرنی چاہیے اور اسی کے مطابق اپنی زندگی بسر کرنی چاہیے. ورنہ پھر آہستہ آہستہ بندہ گناہوں کی طرف جا پڑتا ہے, پھر نڈر ہو جاتا ہے اور پھر بڑے معاملات ہو جاتے ہیں. تو خوشی منانے کا انداز اسلام کے مطابق ہونا چاہیے. اب بات اگر ہم کریں نیو ایئر نائٹ کی تقریبات کی, تو اس میں جو خرافات ہیں وہ کسی سے ڈھکا چھپا نہیں ہے. جو اس میں معاملات ہوتے ہیں, کوئی سیلنسر نکال کے اپنی بائکیں گھما رہا ہے اور کوئی معاذ اللہ جو ہے نا آتش بازی میں مصروف ہے, کوئی ہوائی فائرنگ میں مصروف ہے. تو یہ سب کیا ہے, شریعت کے خلاف ہے, اور پھر اس سے جانی نقصان, مالی نقصان وہ ایک الگ ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے زندگی اس لیے نہیں دی, مال اس لیے نہیں دیا کہ آپ ضائع کرتے پھریں, بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے زندگی, جان, مال اس لیے دیے کہ آپ اس کو اللہ کی راہ میں گزاریں, اللہ تبارک و تعالیٰ کی فرما برداری میں صرف کریں. ابھی انشاءاللہ میں اس کے بارے میں مزید تفصیل سے بیان کرنے کی کوشش کروں گا, لیکن جو آپ کا سوال ہے اس کے مطابق میں جواب دے رہا ہوں کہ قرآن مجید میں آتا ہے یا ایھا الانسان انک کادح الی ربک کدحا فملاقی. اے انسان تم اپنے رب کی طرف دوڑ رہے ہو, اے انسان تو اپنے رب کی طرف دوڑ رہا ہے, پھر اس سے ملاقات کرنی ہے. تو ہم
ہماری جو ہمارا دن ہے, ہماری سانسیں جو گزرتی جا رہی ہیں وہ ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے قریب کر رہی ہیں, یعنی اس طور پر کہ ہم موت کے قریب ہوتے جا رہے ہیں, اور ایک دن ہم اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہوں گے تو بندہ کس منہ سے جائے گا یہ نافرمانیاں کر کر, گناہوں کا بازار گرم کر کے. تو یہ بندے کو سوچنا چاہیے, احساس ہوگا تو انشاءاللہ عمل کا جذبہ پیدا ہوگا. بات ہو رہی ہے پلاننگ کی, اب یہ نیا سال جیسے آ رہا ہے, پچھلا سال ختم ہو رہا ہے, کلوزنگ ہو رہی ہے نا, تو نئے نئے پروجیکٹ شروع ہو رہے ہیں, پلاننگ ہو رہی ہے دنیاوی طور پر کہ یہ کرنا یہ کرنا یہ کرنا. بلکہ ہمارے جامعات میں بھی پلاننگ چل رہی ہے کہ بھائی اگلے سال کتنے درجات ہوں گے, کتنی کلاسیں ہوں گی, کتنے طلبہ ہم نے لینے. تو یہ دینی طور پر ہم پلاننگ کر رہے ہیں. کئی مدارس میں پلاننگ چل رہی ہے, کتنے درجات ہوں گے. اب یہ دستار بندی کا سلسلہ ہوگا, جنہوں نے اس سال جو ہے نا وہ درس نظامی کیا ان کی دستار بندی ہونی ہے. تو پلاننگ تو چل رہی ہے, اچھی بھی اور بری بھی. نئے سال کی تقریبات نیو ایئر نائٹ کے طور پر بھی پلاننگ شروع ہو رہی ہوگی. معذاللہ کہیں تو یہ پلاننگ ہو رہی ہوگی کہ اس نیو ایئر نائٹ کو کس طرح گزارنا ہے, ان گناہوں میں گزارنا ہے. معذاللہ شراب نوشی اور دوسرے تیسرے گناہوں میں, والعیاذ باللہ والعیاذ باللہ استغفر اللہ. ایک تو پلاننگ یہ ہے. اچھا یہ آج سے نہیں ہے, کچھ ٹائم پہلے سے یہ پلاننگ شروع ہو چکی ہوگی. پھر آگے سال پورا کس طرح گناہوں بھرا گزرے گا, کس انداز میں دھوکہ دینا ہے, کس اعتبار سے لوگوں کی عزتیں اچھالنی ہے, اپنی ویورشپ بڑھانے کے لیے کس انداز میں فتنہ پھیلانا ہے, ملک میں کیا کرنا ہے, معاشرے میں کیا کرنا ہے. ناسور بن کے رہ گئے. اللہ کی پناہ, اللہ تعالیٰ سمجھ عطا فرمائے. ہم دعا کر سکتے ہیں سمجھ عطا فرمائے. پلاننگ ایک یہ بھی ہے, اور ایک پلاننگ یہ ہے جو ہمارے غلام محی الدین بھائی بیان کر رہے ہیں کہ یہ بھی تو پلاننگ ہے نا کہ ہم آگے کیا کریں گے, کتنے مدارس ہوں گے, مدارس میں پھر تعداد کتنی ہوگی, کلاسز کتنی ہوں گی. اچھا گھر میں بھی, گھر سے بھی آپ شروع کریں, گھر سے پلاننگ, اپنی ذات میں پلاننگ لائیں نا. سب سے پہلے تو آپ اپنی ذات میں چینج لے کر آئیں کہ ہم کیا کریں گے, ہم نے کیا اپنے مستقبل میں کرنا ہے, آنے والے سال میں اب ہم کیا کریں گے. ماضی کی غلطیاں ہی لے کر نہ بیٹھ جائیں. اچھا ماضی کی غلطیوں کے حوالے سے یا کچھ دیکھا جائے نا تو بعض اوقات بندہ دل پہ لے کر بیٹھا رہتا ہے کہ یہ غلطی ہو گئی, پتہ نہیں اب کیا ہوگا. پھر وہ ایسا دل پہ لے کر بیٹھ جاتا ہے کہ اللہ کی پناہ, اللہ عافیت فرمائے. اس پر ہمارے پاس ایک کال بھی ہے, میں کال بعد میں لیتا ہوں, پہلے ہم غلام محی الدین بھائی کی بات مکمل سن لیتے ہیں. دوسرا میں عرض کر رہا تھا چیک اینڈ بیلنس. جی, اسی کو ہم عربی میں کہتے ہیں محاسبہ کرنا نا. ہر ایک بندہ اپنا محاسبہ کرتا ہے, غور و فکر کرتا ہے. دکاندار بھی جب دکان بند کرتا ہے تو آخر میں وہ پیسے گنتا ہے, بھائی کتنا نفع ہوا, کیا نقصان ہوا, اور کتنی چیزیں چاہیے, کتنا مال منگانا ہے. تو یہ چیک اینڈ بیلنس ہر جگہ پر ہوتا ہے. تو ہمارے اسلام نے ہمیں بھی اپنا محاسبہ کرنے کا حکم دیا, ہر روز محاسبہ کرے بندہ. ایک بزرگ کے بارے میں آتا ہے حضرت توبہ بن سمع, تو انہوں نے اپنے نفس کا محاسبہ کرتے ہوئے اپنی عمر کا حساب لگایا. عمر کا حساب لگا تو ان کی عمر تھی 60 سال یا 61 سال. تو انہوں نے اس سالوں کو دن میں کنورٹ کیا تو وہ دن بنے 21,500. 21,500 دن بنے. 21,500 دن جب ان کی عمر کے بنے, 60 سال کی عمر کے 21,500 دن, تو انہوں نے اب یہ محاسبہ ہے, وہ غور و فکر کر رہے ہیں. وہ کہنے لگے کہ اللہ کے ولی تھے, اللہ کے نیک بندے تھے. تو انہوں نے کہا کہ اگر 21,500 دن ہیں, ہر دن میں نے ایک گناہ کیا, تو 21,500 گناہ میرے نامہ اعمال میں, تو میں اپنے رب کے حضور کیا لے کر جاؤں گا اپنے نام اعمال. 21,500 گناہ اپنے رب کے حضور لے کر حاضر ہوں گا. پھر انہوں نے مزید سوچا کہ اگر اللہ نہ کرے ایک دن میں 10,000 گناہ ہوئے تو پھر میرا کیا حال ہوگا. وہ اسی خوف خدا کی وجہ سے وہ غش کھا کر گرے اور ان کی روح قفس عنصری سے پرواز کر کے ان کا انتقال ہو گیا. تو بندہ خود غور کرے اور احساس کرے کہ روزانہ نہ جانے کتنے گناہ. پھر اگر وہ نیو ایئر نائٹ کے نام پر ہم گناہوں کا طوفان گرم کر دیں, اور خدا نہ خواستہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو دیکھ رہا ہے, اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا غضب جب نازل ہوتا ہے تو پھر وہ کسی کو دیکھتا نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کا غضب اگر آ گیا اور اسی عالم میں گناہ کرتے کرتے بندہ دنیا سے چلا گیا, کوئی وننگ کرتے ہوئے دنیا سے چلا گیا, کوئی شراب نوشی کرتے ہوئے دنیا سے چلا گیا, تو بتائیں بنے گا کیا. تو بندہ یہ غور کرے اور سوچے کہ میں کہاں جا رہا ہوں, کس طرف جا رہا ہوں. میں مسلمان ہوں, میں اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لایا ہوں, اس کے فرامین پر ایمان لایا ہوں. تو یہ بندہ جب سوچے گا, اچھا یہ سوچ بھی ایسے نہیں ملے گی سید صاحب, یہ سوچ بھی ملے گی اچھے ماحول سے. اچھا ماحول جب تک نہیں ہوگا تب تک آپ ہو سکتا ہے گناہوں میں پڑے رہیں. اس گناہوں بھرے ماحول کو چھوڑنا ہوگا اور اچھے ماحول کی طرف آنا ہوگا. اب آپ بھی ہیں, ہم سب یہاں بیٹھے ہیں بھائی. نیو ایئر نائٹ میں اگر ہم سوال کریں ہم کیا کرتے ہیں, تو ہم مدنی مذاکروں میں حاضر ہوتے ہیں. کوئی اللہ اور اس کے رسول کا ذکر کرتا ہے, کوئی محافل کی جو ہے نا ترکیب ہوتی ہے. نیا سال آ رہا ہے
جی نیا سال آ رہا ہے تو ہم اس کو اچھے کام سے شروع کریں نا. جی بے برکتی والے کاموں سے شروع کریں گے تو کیا خاک برکت ملے گی نئے سال میں؟ یعنی جب آتش بازی سے شروع کریں گے تو ایسا نہ ہو کہ سلگتے ہی رہے پورے سال ہم. تو پورے سال جو ہے نا ہمیں اللہ نہ کرے اللہ کی نافرمانی کرنے کی وجہ سے وہ پورا سال ہمارا کوئی نقصان میں چلا جائے. تو جب سال کی ابتدا کریں, کسی بھی کام کی ابتدا کریں تو اچھے کاموں سے ابتدا ہونی چاہیے, اللہ کے ذکر سے. وہ نا ہر جائز کام کو اللہ کے نام سے شروع کریں, بسم اللہ شریف سے شروع کریں. تو جس کام کا بھی آغاز کریں اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے نیک کاموں سے شروع کریں, اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر سے جائز کاموں سے شروع کریں گے تو انشاءاللہ برکت ملے گی. میرا ہر عمل بس تیرے واسطے ہو, مولا 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 بس تیرے واسطے ہو, کر اخلاص ایسا عطا یا الہی, کر اخلاص ایسا عطا یا الہی, کر اخلاص ایسا عطا یا الہی, جو تجھ کو جو تیرے نبی کو پسند ہے مولا, جو تجھ کو جو تیرے نبی کو پسند ہے, ہمیں ایسا بندہ بنایا الہی, مجھے ایسا بندہ بنایا الہی. آمین 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 بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. کتنے اچھے ہیں وہ بندے, کتنے اچھے ہیں وہ بندے جو رب اور رب کے رسول کو پسند ہیں. اے کاش کہ ہم بھی انہی کے نقش قدم پر چلتے ہوئے ایسے اعمال بجا لائیں نا کہ ہم اللہ کے محبوب بن جائیں. اللہ کا محبوب بننا دیکھیں کیا ہے, اللہ پاک فرماتا ہے نا, قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ. اگر تم اللہ سے محبت کرنا چاہتے ہو نا تو پھر کیا ہے, نبی کریم کی اطاعت کر لو. صلے میں کیا ملے گا, بدلے میں کیا ملے گا, یحببکم اللہ, اللہ تم سے محبت کرے گا. اللہ کی محبت ایک تو ہے نا کہ بندہ اپنے رب سے محبت کرتا ہے, بندے کا کام ہی یہی ہے کہ بندہ اپنے رب سے محبت کرے. بندہ اپنے رب سے محبت نہیں کرے گا تو پھر کس سے محبت کرے گا؟ تو بندہ اپنے رب سے محبت کرے, ایک یہ ہے, اور ایک ہے اللہ کی محبت. اللہ بندے سے محبت کرتا ہے. یہ کتنا بڑا اعزاز, کتنا بڑا پروٹوکول ہے. یہ کن کے لیے؟ کہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کرتے ہیں. اور دیکھا یہ جاتا ہے کہ یہ سال کی جو ابتدا کی جا رہی ہوتی ہے بلال بھائی, بڑے گناہوں میں کی جا رہی ہوتی ہے. یعنی کہ اللہ کی نافرمانی والے کاموں میں اس سال کی ابتدا کی جا رہی ہوتی ہے. پھر وہ سارا سال, جیسے بھی غلام محی الدین بھائی بھی کہہ رہے ہیں, جب یہ آتش بازی ہوگی تو ہم پورا سال ہی سلگتے رہیں گے. تو ایک انداز یہ معاذ اللہ کوئی شراب نوشی بھی ہو رہی ہے, تو آتش بازی بھی ہو رہی ہے, نہ جانے کون کون سے گناہ ہو رہے ہیں. تو مزید آپ کچھ ارشاد فرمائیں کہ ایک تو یہ جو اعمال ہیں, دین اسلام کیا کہتا ہے ایسی رسومات کے حوالے سے, ایسے اعمال کے بارے میں کہ جیسے شراب نوشی ہے یا آتش بازی ہے وغیرہ وغیرہ, اسلام ہماری کیا رہنمائی کرتا ہے, اور پھر ہم اس سے کیسے بچیں, بچنا بھی ہم نے ضروری ہے, اور کس انداز میں پھر ہم منائیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں, نیو ایئر نائٹ کی خوشی منانا یا اس کے علاوہ اور دیگر خوشیاں بھی اسلامی تہوار بھی ہوتے ہیں, کچھ اس کے علاوہ پرسنلی تہوار بھی ہوتے ہیں. تو اس طرح مطلقاً خوشی منانا جائز ہے شریعت کے اندر, جی شریعت کے دائرہ کار کے مطابق. جیسا کہ ابھی غلام محی الدین بھائی فرما رہے تھے کہ شریعت نے ایک دائرہ کار دیا ہے کہ یہ آپ کا احاطہ ہے, یہ دائرہ ہے, اس کے اندر رہتے رہتے آپ جو کام کریں گے وہ جائز ہے. اسی طرح نیو ایئر نائٹ کی خوشی منانا بھی بالکل جائز ہے, لیکن اس کے اندر جو خرافات ہوتی ہیں اس سے بچتے ہوئے. اب جس طرح آپ نے فرمایا کہ شراب نوشی اور فحاشی, دیگر چیزیں, گانے باجے
اور ون ویلنگ کرنا، یہ ساری چیزیں شریعت کے اندر نا باقاعدہ صراحتاً کے ساتھ اس کو ناجائز قرار دیا گیا ہے۔ دیکھیں جیسے ون ویلنگ ہے نا، اس کو ہم ناجائز تو نہیں کہہ سکیں گے، منع ضرور ہے، منع ضرور ہے، منع ضرور ہے۔ پھر اس کا نقصان اپنی ذات پر، کچھ چیزیں ہیں کہ جو شریعت میں منع ہے اور کچھ جو ہے ناجائز ہے، کچھ ہیں جو حرام ہے، یہ کیٹیگری ہے، الگ الگ ہے، لیکن یہ ہے کہ منع تو باہر صورت ہاری چیز ہے نا، جو خرافات ہیں منع ہے۔ اچھا پھر بعض اوقات کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ جو بظاہر دیکھا جائے تو اس میں کیا قباحت ہے بھائی، لیکن ہمارا ملک پاکستان کا جو قانون ہے وہ اس کی اجازت نہیں دیتا، وہ قانون کے جو شریعت کے ساتھ ٹکراتا نہیں ہے، ہم پر تو عمل کرنا یہ لازمی ہو جائے گا کہ ہم اس قانون پر، اس اصول کو ہم فالو کریں گے، اور پھر جس میں ہماری جان کی حفاظت ہو۔ اب ون ویلنگ کو لے لیں، یہ منع تو اس تناظر میں بھی ہوگا کہ ہمارا ملک بھی اس کی اجازت نہیں دیتا، قانون بھی اجازت نہیں دیتا۔ اچھا پھر دوسرا یہ کہ اس میں اپنی جان کو خطرے میں ڈالنا ہے نا، ہلاکت کے اوپر پیش کرنا ہے اپنی جان کو، تو اس تناظر میں بھی اس پر عمل کرنا یہ ہم پر ضروری ہوگا۔ مزید آپ فرما رہے ہیں۔ اسی طرح ون ویلنگ کے حوالے سے جو آپ نے فرمایا، یہ قرآن پاک میں باقاعدہ ایک صراحتاً آیت ہے، وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ، اپنے آپ کو ہلاکت پر پیش نہ کریں۔ جی تو آپ نے بھی کئی واقعات دیکھے ہوں گے اس طرح ایکسیڈنٹ ہو جاتے ہیں ون ویلنگ کرتے ہوئے، تو ظاہر سی بات ہے اپنے آپ کو ہلاکت میں پیش کرنے کی صورت ہے یہ۔ بلال بھائی اللہ کی پناہ، جب ایسے افراد، ہم کہیں گاڑی میں بھی جا رہے ہو نا، تو میں پچھلے دنوں ہم مدنی چینل کی ریکارڈنگ کے لیے کہیں گئے ہوئے تھے، واپس آ رہے تو بالکل پاس سے یوں گزرا۔ اچھا ہوا کیا، پہلے تو اس کا یوں ہوا کہ وہ ایک جگہ پہ گرا، ہمارے سامنے گرا۔ اچھا بائک اس کی آہستہ تھی، بالکل آہستہ سے وہ چلا رہا تھا، تو وہ گرا تو ہلکی بلکی اس کو خراش آئی۔ اچھا میری نظر تو ویسے ہی اس پر، میں آگے بیٹھا تو فرنٹ پہ نظر پڑ گئی اس کی، گرا، ہلکی بلکی چوٹ آئی، اس لوگوں نے اٹھایا۔ یقین کریں آگے گیا اور وہ جو بائک کے اوپر معاذ اللہ لیٹ کے جا رہا ہے، میں حیران تھا کہ ابھی اس کو عقل نہیں آ رہی، تو پتہ نہیں کیا ہوگا۔ اللہ عافیت فرمائے کہ یہ ون ویلنگ ہو یا اس کے اوپر آپ بائک کے اوپر لیٹ کر اس کو آپ جہاز بنا لیں، پیارے بھائی موٹر سائیکل کو موٹر سائیکل رہنے دیں، گاڑی کو گاڑی رہنے دیں، جہاز کو جہاز رہنے دیں، یہ ادھر ہی ٹھیک ہے۔ اور پھر اس کا نقصان کتنا زیادہ ہوتا ہے کہ ایک جان چلی جاتی ہے نا۔ وہ ایک میرے ایک دوست نے بتایا تھا کہ ان کے دوست ہیں، ان کو ایک اکلوتا ہی بیٹا تھا، تو بڑی منتیں کر کے، والد صاحب بیرون ملک ہیں اور والدہ سے کہہ کر، انہوں نے نیا ہیوی بائک آیا ہوگا اس وقت، پرانی بات ہے، تو انہوں نے ماں سے کہا کہ میں چھوڑ کے گھر چلا جاؤں گا، آپ پیسے منگوائیں، اور بڑا مہنگا، اور بائک ماں نے کہا کوئی مسئلہ لے دیتے، میں تمہیں دلوا دیتی ہوں۔ تو وہ بڑا ہی خطرناک قسم کی ڈرائیونگ انہوں نے کی، اور خیر سے ٹرک آ رہا تھا، ٹرک سے جیسی بچ کے یوں نکلے نا آگے، تو اچھا وہ جا بھی رونگ سائڈ سے جا رہے تھے، تو سامنے سے کار نے آ کے ان کو ٹکر لگائی، وہیں پر انتقال ہو گیا۔ مجھے دوست نے بتایا آج بھی وہ بائک ان کے گھر میں کھڑا ہوا ہے، اور ماں روزانہ دیکھ دیکھ کر بیچاری تڑپتی ہے کہ میں نے کیوں لے کر دیا تھا، میں نے اس بیٹے کو کیوں۔ تو آپ گئے نا، آپ کو پتا ہے کہ آپ کی تو ایک جان گئی ہے، لیکن کسی کے لیے آپ پورا جہان ہے، اللہ اکبر، پورا جہان ہے کسی کے لیے۔ آپ اگر والد ہیں نا، پوچھیں ان بچوں سے کہ آپ تو اپنے بچوں کے لیے سب کچھ آپ ہی ہیں، آپ اپنے گھر والوں کے لیے سب کچھ آپ ہیں، آپ کے بوڑھے ماں باپ کے لیے تو سارا ہی آپ تھے نا، آپ نے اپنے آپ کو اس جگہ پر پیش کر دیا، آپ نے اپنے آپ کو ہلاکت، آپ تو چلے گئے، قبر میں چلے گئے، آگے کے معاملات پر بھی ہم اللہ پاک سے عافیت کا ہی سوال کرتے ہیں، لیکن پیچھے جو درد دے کر گئے آپ والدین کو، جو درد دے کر گئے ہیں، جو تکلیف دے کر گئے ہیں، اس کا مداوع کون کرے گا؟ یہ تو آخری سانس تک تڑپتے رہیں گے والدین۔ اللہ تعالیٰ عافیت فرمائے۔ آپ فرما رہے تھے بلال بھائی کچھ مزید؟ اسی طرح شراب نوشی کے حوالے سے ہے کہ شراب نوشی کر کے بھی بعض دفعہ نیو ایئر نائٹ اس طرح کی نا خوشی سیلیبریٹ کی جاتی ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان، کہ اے ایمان والو، شراب نوشی، بت پرستی اور قسمت آزمانے والے تیر یہ ناپاک شیطان ہی کے کام ہیں، اس سے بچتے رہو۔ تو ہمیں شراب نوشی سے بھی بچنا چاہیے، اور اسی طرح اس رات کو برتھ ڈے بناتے ہوئے دیگر چیزوں میں باقاعدہ گانے باجے، فلم ڈرامے، اس طرح کی میوزک لگا کر، ڈیک لگا کر نا لوگوں کو بھی پریشان کیا جاتا ہے، باقاعدہ دوسروں کا خیال نہیں ہوتا۔ اسی طرح اسی حوالے سے گانے باجے اور ڈیک بجانا، میوزک بجانا، اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیارے آخر نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی حدیث پاک ہے کہ دو آوازوں کو دنیا اور آخرت میں ملعون قرار دیا گیا۔ نمبر ایک یہ ہے کہ خوشی کے وقت باجے کی آواز اور مصیبت کے وقت رونے کی آواز، ان دونوں آوازوں کو ملعون قرار دیا گیا۔ اب خوشی کے وقت اگر آپ گانے باجے بجائیں گے تو اس کو تو ملعون قرار دیا گیا ہے۔ اب جس طرح آپ خوشی منا رہے ہیں یہ شریعت کا دائرہ کار ہے یا نہیں، اس کو آپ ملحوظ خاطر رکھیں۔ اور اسی طرح گانے باجے بجانے کے ساتھ ساتھ آتش بازی بھی کی جاتی ہے، فکس جیسے 12 بجیں گے
آتش بازی کا سٹارٹ ہو جاتا ہے. تو اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ اپنے فتاوی رضویہ کے اندر لکھتے ہیں مطلقاً کہ آتش بازی کرنا یہ مال کا ضیاع ہے اور مال کا ضیاع کرنا حرام ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے کہ مال کا بے ضیاع خرچ نہ کرو. اس طرح کی قرآن پاک کی آیت ہے. تو اس کے تحت فتاوی رضویہ میں اعلیٰ حضرت نے لکھا ہے کہ مال کا ضیاع کرنا حرام ہے. اور اسی طرح آتش بازی مال کو جلا دیا جاتا ہے, پیسوں کے خرید کر اس کو جلائیں گے, پٹاخے وغیرہ پھوڑیں گے, جو بھی ایکس وائی زیڈ, تو اس طرح یہ مال کا ضیاع ہو جائے گا, یہ بھی حرام ہے. اور وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ آپ سے ابھی عرض کیا میں نے کہ قرآن پاک کی آیت ہے کہ ون ولنگ کرتے ہوئے لوگوں کو ہلاکت پر پیش, اپنے آپ کو ہلاکت پر پیش نہ کرو. اسی طرح لوگ ون ولنگ کرتے ہوئے اپنے آپ کو ہلاکت پر پیش کرتے ہیں. اب رہا یہ کہ یہ ساری چیزیں ناجائز ہو گئیں, حرام ہو گئیں, منع ہو گئیں. اب ہم کس طرح نیو ایئر نائٹ سیلیبریٹ کریں؟ الحمدللہ دعوت اسلامی بھی نیو ایئر نائٹ سیلیبریٹ کرتی ہے. ہر ویکینڈ نائٹ سیلیبریٹ کیا جاتا ہے, مدنی مذاکرہ منایا جاتا ہے, فکس 12 بجے درود و سلام کا نذرانہ پیش کیا جاتا ہے. اسی طرح ہر ویکینڈ نائٹ کو مدنی مذاکرہ ہوتا ہے, امیر اہل سنت باقاعدہ تشریف لاتے ہیں, سوال جواب کا سلسلہ ہوتا ہے. ہم اور حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا برتھ ڈے بھی ہم دھوم دھام سے سیلیبریٹ کرتے ہیں. ایسا نہیں ہے کہ دائرہ اسلام کے اندر کوئی خوشی منانے کا کوئی طریقہ کار نہیں ہے, ہر طریقہ کار ہے, اس کے مطابق خوشی منائیں. مدنی مذاکرہ کر کر, درود و سلام کا نذرانہ پیش کر کر, حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں خوب یا رسول اللہ کے نعرے لگائیں. اس طرح سیلیبریٹ کریں, کوئی ممانعات نہیں ہے شریعت کے دائرے کار میں رہ کر. اللہ پاک کا شکر ادا کریں نا, مالک تیرا احسان ہے, زندگی کا 1 سال تو نے اور مجھے عطا کیا. ماضی ہونے والے گناہ ان سے توبہ کریں اور شکرانے میں آپ نوافل ادا کریں. ایک تو بڑا پیارا ایک انداز یہ ہے کہ آپ مدنی مذاکرہ دیکھیں, ٹھیک ہے, مدنی مذاکرہ دیکھیں, آپ مدنی مذاکرے میں آئیں. انشاءاللہ اس سے بھی آپ کو علم دین سیکھنے میں لگ گئے نا, اس میں مصروف ہو جائیں گے, تو اس سے انشاءاللہ آپ کو اس کی برکتیں ضرور ملیں گی. ایک تو یہ ہے کہ مدنی مذاکرے کی طرف آ جائیں. دوسرا یہ کہ خود اپنی ذات کے لیے جو عمل کرنا ہے, کچھ قرآن پاک کی تلاوت کیجئے, کچھ ایصال ثواب کا اہتمام کیجئے, کچھ آپ اللہ پاک کی بارگاہ میں رجوع کریں, روزہ رکھ لیں. شکرانے میں اگلے دن کا روزہ بھی رکھ سکتے ہیں, جی ہاں آپ روزہ بھی رکھیں. ویسے بھی ماہ رجب چل رہا ہے, رجب کی برکتیں حاصل کرنے کے لیے آپ روزہ رکھ سکتے ہیں. یعنی اب اگر ذہن بن گیا نا کہ میں نے نیکیوں میں گزارنا ہے, تو انشاءاللہ آپ کو بہت فائدہ ہوگا. اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے, آمین بجاہ طٰہٰ و یاسین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. مدنی چینل کے ناظرین, ہمارے پاس حمزہ کے کارٹون ہیں اور نیو ایئر کے حوالے سے ہی ہیں. انشاءاللہ ہم کارٹون دیکھیں گے, لیکن کارٹون جیسے ہی ختم ہوں گے تو اس کے بعد آپ کو راشد بھائی جوائن کریں گے. مجھے آج کے دن کے لیے اجازت دیں گے. انشاءاللہ میری ملاقات آپ سے جمعۃ المبارک کو انشاءاللہ صبح 8 بجے ہوگی. پروگرام کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے بھی اور اس کے علاوہ بھی جتنے بھی مدنی چینل کے پروگرامز ہوتے ہیں آپ دیکھا کریں اور دیکھتے بھی ہیں ماشاءاللہ. اس نیکی کی دعوت کو آگے شیئر بھی کیا کریں. اللہ پاک سب دیکھنے والوں کو, سننے والوں کو برکتوں سے مالا مال فرمائے, آمین بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. بڑھتے ہیں حمزہ کے کارٹون کی طرف. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بھائی سب خیریت ہے؟ کچھ نہیں, بس نیو ایئر نائٹ کی تیاری کر رہے ہیں. اب چلیں ہم آتے ہیں. ڈیجے کی باتیں لے کے حمزہ آ گیا, دیکھو بچوں دعائیں لے کے حمزہ آ گیا. حمزہ 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 حمزہ. کیا بات ہے. دوستو آج کھیلنا نہیں ہے؟ آج کھیل نہیں, آج ہم نیو ایئر نائٹ کی پلاننگ کر رہے ہیں. اوہ اچھا, تو پھر میں بھی پلاننگ لکھ لیتا ہوں. چلو اب بتاتے ہیں کس نے کیا پلاننگ کی, پھر میں بھی اپنا پلان شیئر کروں گا. میں تو بھائی ون ویلنگ کروں گا, زبردست اسٹنٹ. میری بائک تو راکٹ بنے گی, راکٹ. آپ کی بائک تو خراب تھی. ارے خراب نہیں, الٹریشن کروایا ہے, آواز بڑھے گی, مزہ ہی مزہ. میں تو پٹاخے لانے والا ہوں, ایسے کہ راکٹ بھی پیچھے رہ جائیں. اور تم کیا کرو گے, تمہارا پلان کیا ہے؟ میں پہلے کچھ دکھاؤں گا پھر بتاؤں گا.
ये लड़का पिछले साल वन व्हीलिंग करते हुए गिरा, अब तक कमर के दर्द से नहीं संभल सका। पिछले साल आतिशबाजी से उन पर चिंगारियां गिरी, अब तक इलाज हो रहा है। जश्न खुशी की बात है, लेकिन अगर जश्न किसी को तकलीफ पहुंचाए तो फिर वो जश्न नहीं रहता। पिछले साल न्यू ईयर की रात एक गैर जिम्मेदाराना वाकया पेश आया था। एक हादसे की वजह से किसी को नुकसान पहुंचा। इसी वाकये की वजह से वो आज जेल में। आप लोग बहुत खुश नसीब हो, अपने वालिदैन के पास रहते हो, दोस्तों के साथ खेलते हो, आप सब आजाद हो। इस अंधेरी कोठड़ी में ना दिन की खबर ना रात का एहसास, बस पछतावा। एक गलती पूरी जिंदगी बदल देती है। मैं भी न्यू ईयर मनाऊंगा, मगर ऐसे कि किसी को तकलीफ ना हो, किसी के कान ना फटे, किसी की हड्डियां ना टूटे, किसी का घर ना जले। दोस्तों, अब तो ना पटाखे हैं और ना ही हम वन व्हीलिंग करेंगे, तो फिर हम क्या करेंगे? मेरी प्लानिंग अभी बाकी है। हम न्यू ईयर नाइट में इशा की नमाज अदा करने के बाद शुक्राने के 2 रकत नवाफिल अदा करेंगे और आइंदा साल हमारा मजीद बेहतर हो, इसके लिए हम अज़म भी करेंगे और दुआ भी करेंगे। हमेशा सच बोलेंगे। हम रोजाना कुराने पाक की तिलावत करेंगे, छोटे बड़े सबको सलाम करेंगे, रोजाना दुरूदे पाक पढ़ेंगे, लड़ाई झगड़ा नहीं करेंगे, दूसरों से चीजें नहीं मांगेंगे। दोस्तों, मगर ये सब नेक आमाल हमें याद कैसे रहेंगे? इस तरह के नेक आमाल हमें अमीर अहल सुन्नत दामत बरकातुहुमुल आलिया ने डायरी की सूरत में अता किए हैं। अच्छा, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। आप भी अच्छा बच्चा बनना चाहते हैं तो इस नेक आमाल डायरी के मुताबिक अमल कीजिए। या अल्लाह पाक आइंदा साल हमें इन सब नेक कामों की तौफीक अता फरमा। आमीन। Hamza, 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 Hamza. सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। मदनी चैनल के नाजरीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम खुले आँख सल्ले अला कहते कहते, और आज ये प्रोग्राम का मौजू है नई शुरुआत। इससे पहले किबला सैयद साकिब हुसैन शाह साहब आप होस्टिंग कर रहे थे और आप उनकी बातें भी सुन रहे थे। मुख्तलिफ मौज़ूआत पर मुबल्लिगीन से बातचीत भी हो रही थी। अभी हमने हमज़ा के जो कार्टून देखे, इसमें बहुत अच्छी एक सोच, एक फ़िक्र दी गई, एक पैगाम दिया गया कि न्यू ईयर नाइट जो आती है तो इसमें बहुत सारी जैसे खुराफात होती हैं, नौजवान अलग अलग अपने जज्बात का इजहार करते हैं, गलत काम करते हैं, और खुशनसीब लोग भी होते हैं जो इस नए साल का आगाज़ अच्छी शुरुआत से अच्छे कामों से करते हैं। हमारे साथ मुबल्लिगीन मौजूद हैं, हमारे बिलाल भाई मौजूद हैं, नूर आलम भाई हैं, बड़े अच्छे सना खां भी हैं, मुबल्लिग दावत इस्लामी भी हैं, मदनी इस्लामी भाई हैं, और हमारे गुलाम मोहिउद्दीन भाई भी हैं, माशाल्लाह मुबल्लिग दावत इस्लामी हैं। मैं आप तीनों ही इस्लामी भाइयों से एक सादा सा सवाल करूँगा। गुलाम मोहिउद्दीन भाई, हमज़ा के जो कार्टून देखे तो इससे एक सोच बनी कि इस नए साल की जो रात है, न्यू ईयर नाइट जिसको कहते हैं, तो इस रात का आगाज अच्छा भी तो किया जा सकता है, कुछ प्लानिंग की जा सकती है। मैं चाहूंगा दोनों तरह की चीजें आपसे पूछूं, और ये सवाल सिर्फ आपसे नहीं, आप तीनों ही इस्लामी भाइयों से मेरा सवाल है कि माजी में कुछ ऐसा अगर याद हो कि न्यू ईयर नाइट में आपने कुछ ऐसा काम किया हो जो दूसरों के लिए तरगीब का सामान बने, और अब जो न्यू ईयर नाइट आने वाली है इसमें कोई आपकी प्लानिंग हो, क्या फरमाएंगे? माजी का तो मैं ये अर्ज़ करूँगा, मदनी मुज़ाकरों में शिरकत या फिर उसकी तरगीब होती है, ठीक है, क्योंकि हमारे यहाँ अभी प्रैक्टिस रही है हर साल जो है ना ख़ास एहतमाम के साथ
علاقے کے اسلامی بھائیتوں کسی گھر میں جمع ہو کر مدنی مذاکرے کی ترکیب ہوتی ہے، یا پھر وہ گاڑیاں وغیرہ نکلتی ہیں، فیضان مدینہ سب عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں آتے ہیں، اور ہماری تو یہی رہتی ہے، یا کہیں مطلب والدہ کے گھر جانا ہوتا ہے، مطلب اس طرح ہلڑ بازی کے اندر ہمارا شروع سے ذہن ہی نہیں ہے، اللہ کا شکر ہے الحمدللہ دعوت اسلامی کا دینی ماحول جو ہے نا وہ بچپن سے ملا ہوا ہے، تو اس طرف کبھی بچپن میں کر لیا تو بچپن آپ کو پتہ بچپن ہی ہوتا ہے، لیکن اللہ کا شکر ہے ہم اس سے محفوظ ہیں، ہمارے سارے گھر کے بال بچے اپنے جو گھر والے ہیں، تو یہ اس طرح پٹاخے اور اس طرح کچھ کرنا اس سے اللہ کا شکر ہے بچے میں۔ اچھا دوسرا جیسے کہ ابھی اس کارٹون سے دیکھ کر ایک بات سیکھنے کو ملی کہ جس رات آپ یہ جو نیا سال ہمارا لگے گا اور اس رات سب نکلتے ہیں اور خوشیاں مناتے ہیں، عشاء کی نماز پڑھنا، عشاء کی نماز پڑھنا اور پھر فجر کی نماز پڑھنا، تو نئے سال کی ابتدا آپ نماز سے کریں، اللہ نے چاہا تو انشاءاللہ اگر آپ کی نیت اچھی ہوئی، اخلاص پایا گیا اور اللہ نے قبول کر لیا تو ہو سکتا ہے سارا سال ہی نمازوں میں گزرے، تو نمازوں کی پابندی بندے کو اللہ کے قریب کر دیتی ہے، تو ہو سکتا ہے کہ آپ جب عشاء کی نماز پڑھیں، مغرب کی نماز پڑھیں، اور تو رات عشاء کی نماز کی برکت سے ہو سکتا ہے ان خرافات سے بچ جائیں بھائی، تو ان خرافات سے بچنا چاہیے۔ تزیہ مال کا ضیاع، یعنی ایک رپورٹ کے مطابق اربوں روپے اس رات خرچ ہوتے ہیں، اربوں روپے نہیں اربوں ڈالر اس رات خرچ ہوتے ہیں، اور بدقسمتی سے ہمارے جو منچلے نوجوان ہیں ہمارے ملک کے، وہ بھی جو ہے نا مال اڑا رہے ہوتے ہیں اور مال ضائع کر رہے ہوتے ہیں، تو اللہ میں تھوڑا چاہ رہا ہوں انشاءاللہ اس پر مزید بھی بات کرتے ہیں۔ میں نے جو آپ کی ایک اس پر سوال کیا، ایک تو آپ نے بتا دیا کہ ماضی میں ہمارا ایک روٹین آپ کی رہی کہ مدنی مذاکرے میں شرکت کرتے ہیں، مدنی مذاکرے میں اپنے علاقے کے اسلامی بھائیوں کے ساتھ شرکت کرتے ہیں، اور گھر کی جو ہماری اسلامی بہنیں ہوتی ہیں وہ مدنی مذاکرہ مدنی چینل کے ذریعے دیکھ رہی ہوتی ہیں، تو مزید آگے نیو ایئر نائٹ آنے والی ہے، کل کا جو دن ہے تو کیا کہیں گے، اس میں کیا پلاننگ ہے؟ کل کا یہی ایک خاص، کیونکہ کچھ مصروفیت ہے، نکاح پڑھانے بھی جانے ہیں، وہ بھی اپنی نئی سال کا آغاز کریں گے نکاح سے۔ دوسرا یہی ہے خاص جو ہے نا مدنی مذاکرہ، اور بالخصوص وہ جو 12 بجتے ہیں اور نئی تاریخ تبدیل ہوتی ہے، اس میں جو ہے نا سب وہ آتش بازی اور اس طرح کا معاملہ ہوتا ہے، تو میں یہ عرض کروں گا کہ خاص 12 بجے جو ہے نا صلاۃ و سلام ہمارے ہاں مدنی چینل پر بھی، مدنی مذاکرے میں بھی اس کی ترغیب ہوتی ہے، تو صلاۃ و سلام پڑھتے ہوئے آپ نئے سال کے اندر داخل ہو جائیں، تو کوشش تو یہی ہے کہ آپ کی بھی یہی نیت ہے کہ نئے سال کا آغاز جو ہے وہ درود و سلام پڑھتے پڑھتے نئے سال میں داخل ہوں۔ بلال بھائی آپ مذاکرہ بھی تو کچھ خاص ہے نا، اس میں عمرے کے ٹکٹ کی قرآن اندازی وغیرہ، ارے واہ بھائی یہ ماشاءاللہ، بھی ہے، پہلی صف والوں کے لیے الگ ہوگی، عام عوام کے لیے الگ ہوگی، یو سی نگران ہیں ان کے لیے الگ، کل اس طرح کا بھی کچھ اہتمام ہے، یعنی کہ جو مدنی مذاکرے میں آئے گا وہ اسکین کرے اور قرآن اندازی میں اس کا نام آ گیا تو مدینہ شریف کا اس کو ٹکٹ۔ مدنی مذاکرے میں شرکت کی تمام ہی اسلامی بھائی نیت فرما لیں کہ جو کراچی میں رہنے والے ہیں وہ تو فیضان مدینہ میں بآسانی آ سکتے ہیں، ان کے لیے آنا کچھ ایسا مشکل نہیں ہے، وہ کوشش فرمائیں، شرکت کریں، ہو سکتا ہے کہ نصیب والوں میں میرا بھی نام ہو جائے، اللہ تعالیٰ کرم کرے، بلاوا آ جائے، ہمارا نام آ جائے، ہم بھی سوئے مدینہ چل پڑیں، سوئے مدینہ کاش کہ اس شان سے جائیں کہ وہاں جا کر ہی دم نکل جائے، اور وہاں اگر یوں کہا جائے کہ زندگی کو بھی زندگی مل جائے تو کوئی بعید نہیں ہے۔ تو پلاننگ کیا ہے، سوال یہ ہے، انشاءاللہ اس پر تو مزید بھی ہم بات چیت کریں گے، آپ کی کیا سوچ کیا ہے، نیت کیا ہے، ارادے کیا ہیں نیو ایئر نائٹ کے حوالے سے، اور ماضی میں کیا آپ کا انداز رہا، یا کوئی ایسی بات کوئی یاد ہو آپ کو؟ پرانی یادیں تو کچھ یوں ہی ہیں کہ مدنی مذاکرے کے حوالے سے الحمدللہ میرے والدین نا دعوت اسلامی میں بچپن سے ہی، جب سے میں پیدا ہوں اس سے پہلے سے ہی وہ مدنی ماحول سے منسلک ہیں، تو اس طرح مجھے کبھی اس طرح کا ماحول دیکھنے کو ملا نہیں نا کہ باہر جانا، آتش بازی دیکھنا، یہ ساری چیزیں الحمدللہ اس سے کافی حد تک میں پیچھے رہا ہوں۔ ہاں یہی ہوتا ہے کہ مدنی مذاکروں میں جانا ہے، ہفتہ وار اجتماع میں جانا ہے، تو کل مدنی مذاکرے کا ہی ارادہ ہے، اور اس کے علاوہ کچھ خاص باہر گھومنے پھرنا، ہوٹلنگ کرنا، اس کا کچھ ارادہ ابھی تک تو نہیں اور نہ ہی بنے گا انشاءاللہ۔ بس یہی ہے کہ مدنی مذاکرے میں شرکت کروں گا، اور اس کے علاوہ کچھ محافل وغیرہ دیکھ لی یوں کر کے سلسلہ ہے۔ نور عالم بھائی، آپ ماشاءاللہ نعت خوانی کر رہے ہیں اور کافی عرصے سے ماشاءاللہ ثنا خوانی آپ کر رہے ہیں، مبلغ بھی ہیں، بیانات بھی آپ کرتے ہیں، تو آپ کا کچھ ایسا ایکسپیرینس رہا ہو؟ عموماً ہوتا یہ ہے کہ کراچی میں خاص طور پر یہ ماحول نظر آتا ہے کہ نیو ایئر نائٹ پر اسلامی بھائی ختم قادریہ کا اہتمام کر لیتے ہیں، یا درود و سلام کا بھی اہتمام کر لیتے ہیں، مدنی مذاکرے میں اسلامی بھائی فیضان مدینہ میں بھی شرکت کرتے ہیں، تو آپ کا کوئی ایسا ایکسپیرینس رہا ہو تو کیا فرمائیں گے؟ الحمدللہ عز و جل، دعوت اسلامی کے دینی ماحول کی برکت ہے، امیر اہل سنت کی یہ تربیت ہے الحمدللہ کہ کئی عاشقان رسول ان دنوں میں بالخصوص جو ہے محفل کا اہتمام کرتے ہیں، ختم قادریہ یا دیگر اسلامک ایونٹس یہ کر رہے ہوتے ہیں۔
اس کا ایک بہترین خوبصورت و یادگار جو پہلو ہے وہ یہ ہے کہ جہاں لوگ جو ہے جیسے ہی 12 بجنے کو ہوتا ہے، ٹائم قریب ہوتا ہے، تو اس ٹائم جو وہ کئی اسباب ایسے تیار کرتے ہیں گناہوں بھرے، کوئی فائرنگ کرنے کے لیے، کوئی کچھ کرنے کے لیے. لیکن الحمدللہ یہ دعوت اسلامی کی دینی ماحول کی برکت کہوں گا کہ جیسے ہی وقت قریب ہو تو ہم جو ہے تیار ہوتے ہیں کہ ہم نے درود و سلام پڑھنا ہے یا نعت شروع کرنی ہے، اور اسی انداز میں ہم نے وہ ٹائم کراس کرنا ہے، نئے سال میں انٹر ہونا ہے. مطلب آپ نے ہاتھ میں مائک پکڑا ہوا ہوتا ہوگا، جیسی وجہ شروع کرو پڑھنا. خوبصورت اور یادگار ایک ماحول ہوتا ہے، یادگار لمحہ بھی ہے، اور یہی ہونا چاہیے. شکر گزاری کے ساتھ بندہ درود پاک پڑھتے ہوئے، نیک اعمال کرتے ہوئے نئے سال کی ابتدا کرے. ماشاءاللہ، سبحان کیا اللہ. بات. مدنی چینل کے ہم بھی ناظرین، سوال آپ کریں نے آپ کیا سے؟ یہ کچھ فرمانا چاہیں گے؟ آپ سے ہم بھی سوال کریں گے نا حضور. ماشاءاللہ آپ ہمارے بزرگوں کے مدنی چینل کے ہوسٹ بھی ہیں، ہو سکتا ہے کہ یہ بزرگ بھی دیکھ رہے ہوں، ہم بھی ماشاءاللہ دیکھ رہے ہیں. آپ کیا کریں گے؟ آپ کی کیا پلاننگ ہے اور ماضی کے کیا تجربات رہے ہیں؟ دیکھیں، ماضی کے تجربات واقعی کئی ایسے ہوئے ہیں، مجھے الحمدللہ ایسے کئی پروگراموں میں شرکت کرنے کی سعادت ملی ہے. جس طرح میں نے چند چیزوں کی طرف اشارہ کیا کہ ختم قادریہ پڑھتے پڑھتے انہوں نے کہا جی اگلے سال میں داخل ہونا ہے، درود و سلام پڑھتے پڑھتے داخل ہونا ہے، دعا کرتے کرتے نئے سال میں داخل ہونا ہے، مدنی مذاکرے میں شریک ہیں اور وہیں پر ہی اعلان ہوتا ہے جی 12 بجے. اس سے پہلے ایک روحانیت بھرا ایک ماحول ہوتا ہے، ایک میسیج، ایک پیغام ہوتا ہے. الحمدللہ یہی ہماری سوچ ہے. اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی عرض کروں گا کہ دیکھیے سارے کے سارے عاشقان رسول فیضان مدینہ میں آ جائیں، ایسا شاید ممکن نہ ہو. جس کے لیے آسانی ہو ضرور آئیں. جو کراچی میں رہنے والے ہیں، جو کراچی سے باہر رہنے والے ہیں، جن کے لیے ظاہری بات ہے ممکن نہیں ہوگا، پوسیبل نہیں ہے، تو وہ اپنے گھروں میں مدنی چینل دیکھنے کا اہتمام کریں. اب بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ اس وقت لائٹ ہی نہیں ہے یا اس وقت کیبل ہی نہیں آ رہی، مدنی چینل کے ذریعے آپ دیکھ ہی نہیں پا رہے، موبائل ہے تو نیٹ کا پیکج نہیں ہے، اب کیا کریں؟ تو دیکھیے اب بھی ایسا ہو سکتا ہے کہ گھر والے سارے مل کر اگر درود پاک کی چادر بچھا لیں، درود پاک پڑھنا شروع کر دیں، سارے بچے بھی شامل ہوں. بچوں کو یوں بھی ایک ترغیب دلائی جا سکتی ہے. امیر اہل سنت اس موقع پر یہ ذہن بھی دیتے ہیں، اس میں ایک فائدہ یہ بھی ہے جہاں لوگ ہوائی فائرنگ کر رہے ہوتے ہیں تو کھلے آسمان تلے بندہ رہے ہی نہیں، فیضان مدینہ آ جائیں، گھر میں اس طرح بیٹھ جائیں. ہاں جی، ایک احتیاطیں تو اس کے ساتھ ساتھ احتیاطیں بھی کرنی ہیں، لیکن میں عرض کر رہا ہوں کہ بچوں کو اپنے گھر والوں کے ساتھ بٹھا کر درود پاک کی چادر بچھا لی جائے تو درود پاک پڑھا جائے. اب بچوں کو یوں ایک ترغیب بھی دلائی جا سکتی ہے کہ جی یہ جو اتنی بار 1200 مرتبہ جو درود پاک پڑھے گا تو اس کو انشاءاللہ صبح ناشتہ بڑا اچھا سا کرایا جائے گا، اور جب ہم درود پاک سے فارغ ہوں گے یا قرآن پاک پڑھ کر فارغ ہوں گے تو آج آپ کے لیے یہ پارٹی ہماری طرف سے. تو یوں اگر ماں باپ بچوں کو ترغیب دلائیں گے، اللہ نے چاہا تو بچوں کا ذہن بنے گا. اب اس موقع پر بچوں کو سمجھایا بھی جا سکتا ہے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ مدنی چینل کے ناظرین میں عرض کروں گا، اللہ کرے وہ افراد ہمیں سن رہے ہوں، دیکھ رہے ہوں کہ جو نیو ایئر نائٹ پر اس آخری رات میں ہلڑ بازی کرتے ہیں، جو ون ویلنگ کرتے ہیں یا پھر فائرنگ کرتے ہیں. دیکھیں جو بچوں والے ہیں نا وہ میری اس بات کی تائید کریں گے. میں بھی بچوں والا ہوں، آپ میں سے بہت احباب ہوں گے جن کے چھوٹے چھوٹے بچے ہوں گے. 12 جیسے ہی بجتے ہیں تو پھر جو ایک ہوائی فائرنگ ہوتی ہے، آتش بازی ہوتی ہے، کتنے بچے سہم جاتے ہیں، ڈر جاتے ہیں. یعنی خاص طور پر ہمیں تو یوں جاگ کر یہ گزارنا پڑتا ہے کہ بچوں کو ہمیں سنبھالنا ہے، سینے سے لگانا ہے، انہیں حوصلہ دینا ہے، کھڑکی دروازے بند کر کے تاکہ ان بچوں کے کانوں تک آوازیں نہ پہنچے. لیکن بہرحال اتنی شدید قسم کی آتش بازی ہوتی ہے، اتنی فائرنگ ہو رہی ہوتی ہے، ہوائی فائرنگ، کہ جس کی وجہ سے بہت زیادہ ایک ڈر اور سہم والا نا ایک ماحول پیدا ہو جاتا ہے. خدا کے لیے ایسا نہ کریں، خود بھی سکون سے رہیں، دوسروں کو بھی سکون سے رہنے کی کوشش کریں. اللہ نہ کرے آپ کی وجہ سے کسی کا کوئی مسئلہ بن جائے، ہارٹ اٹیک ہو جائے، کسی بچے کے ساتھ کوئی مسئلہ ہو جائے. ایسا بعض اوقات ہوتا ہے کہ کھڑکی کے ذریعے سے گولی آ جاتی ہے، کبھی چھت پر. ظاہری بات ہے کچھ چیزوں کی احتیاط تو کرنی ہے. میں چلیں غلام محی الدین بھائی یہ عرض کروں گا، آپ خاص طور پر نا کچھ احتیاطیں اگر بتائیں ہمارے ناظرین کو کہ دیکھیں ایک تو جو غلط کام کرتے ہیں وہ تو کر رہے ہیں، لیکن جو گھروں میں ہیں وہ کن کن باتوں کا خیال کریں، چھت پر جانے کے حوالے سے، گھر میں کھلی جگہوں پر جانے کے حوالے سے، یا پھر اور اس طرح کی میں چاہوں گا کہ کچھ اگر تجربات اور کچھ چیزیں بیان کریں. تجربات میں سے تو یہ کہوں گا کہ ایک دفعہ مطلب میں باہر تھا، وہ 12 بج گئے. ٹھیک ہے. اب یقین مانیں جو مطلب ایک تو ہوائی فائرنگ ہے، تڑ تڑ کی آوازیں، اور اوپر سے مطلب یہ خوف تھا کہ کوئی گولی کر وہ ہماری طرف ہی نہ ہو جائے کسی طرف. اور اس طرح کی اطلاعات ہیں بھائی، کسی بچے کو، بچہ چھت پہ کھڑا ہوا تھا یا کھڑکی سے جاگ رہا تھا، اس کو گولی لگ گئی اور بچہ چلا گیا دنیا سے. تو بہت زیادہ احتیاط کرنے کی ضرورت ہے. لوگ تو بعض اوقات نہیں مانتے
اور ہو سکتا ہے نہ مانے، لیکن ہم خود بھی اپنا بچاؤ کریں. تو بلا ضرورت جو ہے نا گھر سے باہر نہ نکلیں، ٹھیک ہے، کھلی جگہ پہ نہ نکلیں، ٹھیک ہے. اور اس دوران آپ اپنے گھر میں رہیں، ہاتھ میں تسبیح ہو اور ذکر و درود میں مشغول رہیں، اپنے کھڑکی دروازے بھی بند رکھیں. اور ایسے لوگوں کی نا حوصلہ شکنی کرنی چاہیے جو اس طرح نیو ایئر نائٹ میں فائرنگیں کرتے ہیں. سمجھائیں. قانونی طور پر بھی درست نہیں ہے. جی جی. لیکن ہمارا میڈیا تو کیا الیکٹرانک میڈیا کیا سوشل میڈیا اس کی حوصلہ شکنی نہیں کرتے، بلکہ اس کو پروموٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں. سمجھدار اور جان بوجھ کر نہیں، ایسا بھی بعض اوقات ہوتا نا، جان بوجھ کر خاموش ہیں. تو اس کی حتی الامکان کوشش کی جائے روک تھام کی، سمجھایا بھی جائے، اور جہاں سختی کرنے کی ضرورت پڑے سختی سے نمٹا جائے، سمجھایا جائے. اور اس سے کافی نقصان ہوتا ہے. راشد بھائی، پڑوس میں ہمارے ایک بچے کا انتقال ہو گیا، اب بتائیں اس کے گھر میں تو قرآن مچ گیا، دنیا اس کی اجڑ، اکلوتا بیٹا. یہ نیو ایئر نائٹ کی بات کر رہا ہوں میں، یعنی ہمارا پرانا علاقہ تھا، اسی محلے میں، پڑوس تو خیر نہیں کہیں گے، مطلب ایک دو دوسری گلی برابر گلی میں. تو وہ کہیں باہر تھا بچہ، اس کے گولی لگ گئی آ کر. یعنی یوں سمجھے اتنے منچلے ہوتے ہیں. معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، اس رات خاص طور پہ شرابیں پی جاتی ہیں. شرابوں کے نشے میں دھت ہو کر ایک تو ہوتا ہے ہوائی فائرنگ اوپر کی طرف کرنا، بعض اوقات اسٹیٹ فائرنگ کر رہے ہوتے ہیں، اور خدا نہ خواستہ کوئی گولی آ کر لگ جاتی ہے اور جو ہے نا ہلاکت کا شکار بنتی. تو بتانے کا مقصد یہ کہ بندہ خود بھی احتیاط کرے، اور خدا آپ کسی کی جان نہ لیں، نہ ان چکروں میں پڑیں. اللہ رسول کا نام لیں، خوف خدا میں رہتے ہوئے جو ہے نا اپنے نئے سال میں داخل ہوں. یہ اس طرح کی اطلاعات ہیں، یعنی اربوں روپے اس رات میں خرچ ہوتے ہیں. پھر لوگوں کے حادثات، جان و مال کا نقصان. ایک خبر یہ ہے کہ ایک جگہ پر ہوائی فائرنگ، آتش بازی کی وجہ سے آگ لگ گئی، 200 افراد جل کر مرے. اللہ. شرابیں پی جاتی ہیں، کچی اور زہریلی شراب پینے کی وجہ سے 100 سے زائد افراد مر گئے. اللہ. اب جو اس حالت میں مر گئے، بتا ان کا ہوگا کیا؟ یہ بری صحبتوں کے نتیجہ ہوتا ہے. برے جو افراد ہوتے ہیں نا، برے لوگوں میں جو اٹھتے بیٹھتے ہیں، تو پھر کیا ہوتا ہے کہ ان کو اس چیز کی فکر نہیں ہوتی. ایک جذبات ہیں، جوانی کہتے ہیں دیوانی ہوتی ہے، تو جوانی کا ایک جوش ہوتا ہے، ایک جذبہ ہوتا ہے، میں یہ کر سکتا ہوں، میں یہ کر لوں گا خدا کے لیے. آپ معذور ہوتے ہیں نا، آپ کے ماں باپ پر کیا بیتتی ہے یہ آپ کو اس وقت سمجھ آئے گی جب آپ کبھی باپ بنیں گے. آپ جب بیمار ہوتے ہیں، آپ کے ماں باپ کیسے ساری رات تڑپتے ہیں، یہ آپ کو اس وقت سمجھ آئے گی جس دن آپ باپ بنیں گے. میں ایک مرتبہ اسی طرح مدنی مذاکرے سے ہی یا کوئی فیضان مدینہ سے ہی واپس پہنچا. مجھے یاد پڑتا ہے نور عالم بھائی تقریباً شاید رات کو 2 یا 3 بجے کا ٹائم ہوگا، کسی میں پروگرام سے اس طرح. تو ایک نوجوان ہماری بلڈنگ کے، وہ لفٹ کے اوپر، میں بھی بیٹھنے لگا، چڑھنے لگا، تو وہ بھی آئے اور ان کے ہاتھ میں ایک شیشی تھی ان کے دوائی کی، میڈیسن کی. میں نے کہا یار یہ کیا؟ کہتا وہ حضرت وہ بچہ بیمار تھا، رو رہا تھا، نوجوان ہی تھا، وہ پریشان تھا، تو وہ زیادہ تنگ کر رہا تھا، تو میں 3 بجے رات کو اس کے لیے اترا ہوں. اور شاید سردی کا موسم ہوگا میرے خیال میں، کچھ عرصہ پرانی بات ہے. تو لے کر میں نے کہا یار یہ بتاؤ، یاد آ رہا ہے کبھی آپ کے ابو بھی اسی طرح پریشان ہوئے ہوں گے؟ اللہ. کہتا اب واقعی یاد آ رہا ہے کہ ہمارے ابو بھی کس طرح ہمارے لیے تڑپ رہے ہوں گے. تو خدا کے لیے آپ کو دیکھیں کانٹا بھی چبھتا ہے نا، تھوڑی سی تکلیف بھی ہوتی ہے، تو ماں باپ کے دل پر جو گزرتی ہے وہ ماں باپ ہی جانتے ہیں. تو صرف اپنے جذبات ہی کا خیال نہ رکھیں. آپ اگر شادی شدہ ہیں تو آپ کی بیوی کے دل پر کیا گزرتی ہے اس کا بھی خیال کریں، اور آپ کے بچے کیا گزرتی ہے اس کا بھی خیال کریں. ماں باپ کس تکلیف کا ان کو احساس ہوتا ہے اس کا بھی خیال کریں. بہرحال آپ کی کچھ کالز بھی ہیں، یہ باتیں تو ہوتی رہیں گی، آپ کی کال بھی شامل کرتے ہیں. اور موضوع ہمارا ہے نئی شروعات. مبلغین بھی ہیں، نعت کا اسلامی بھائی بھی ہیں، جو آپ پوچھنا چاہتے ہیں پوچھئے، معلوم ہوگا تو انشاءاللہ عرض کرنے کی کوشش کریں گے. جی میرا سوال یہ ہے، کیا ماضی کی غلطیاں نئی شروعات میں رکاوٹ بنتی ہیں؟ براہ کرم جواب ارشاد فرما دیں. بلال بھائی، ماضی کی غلطیاں، وہ محاورہ کہا جاتا ہے کہ یاد ماضی عذاب ہے یا رب، چھین لے مجھ سے حافظہ میرا. یہ خاص طور پر ان لوگوں کا ہوتا ہے جن کا ماضی بڑا داغدار اور ماضی بڑا گزرا ہوتا ہے، عجیب و غریب قسم کا. تو بہرحال ماضی کی غلطیاں کیا آگے بڑھنے میں رکاوٹ بنتی ہیں، یا ماضی کی غلطیاں آگے بڑھنے میں معاون بنتی ہیں؟ کیا کہیں گے؟ جی، ماضی کی غلطیاں آگے بڑھنے میں معاون بنتی ہیں، یہ زیادہ صحیح رہے گا نا. اچھا. کہ پچھلی غلطیوں سے بندہ سبق سیکھ کر ہی آگے بڑھتا ہے. ٹھیک ہے. کیونکہ ظاہر سی بات ہے، کوئی بھی ایک نیک صالح اور پیدا ہوتا ہوا بچہ بھی ہر چیز آہستہ آہستہ کر کر سیکھتا ہے، غلطیاں کر کر چلتا. چھوٹا بچہ بھی بعض دفعہ گرتا ہے اور پھر چلنا شروع کرتا ہے. اسی طرح ہم بھی ایک انسان ہی ہیں، اور غلطیوں سے ہمیں سبق حاصل کرنا چاہیے. اور وہ التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، توبہ کرنے والا گناہ سے ایسا ہے جیسے اس نے گناہ کیا ہی نہیں. تو اگر کوئی گناہ بھی ہو جائے تو اس پر شرمندگی کا اظہار کریں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں توبہ کریں، تو اس سے سبق حاصل کریں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے چاہا تو آگے اچھا ہی ہوگا. سبحان اللہ. وہ کہتے ہیں جملہ ہے اسی سوال پر کہ غلطی کا ہونا غلط نہیں ہے،
برا نہیں ہے، غلطی کو دہرانا غلط ہے۔ کیا بات، آپ نے میرے ذہن کی بات تو نہیں پڑھ لی تھی؟ بالکل یہی جملہ میرے ذہن میں بھی آیا تھا کہ غلطی کا ہو جانا یہ غلطی نہیں ہے، انسان ہے، غلطی ہوگی، ہم معصوم نہیں ہیں، خطاؤں سے غلطیوں سے پاک نہیں ہیں، غلطیاں ہوں گی، آگے کی کوئی گارنٹی نہیں کہ غلطیاں نہیں ہوں گی، لیکن غلطی کو دہرانا یہ غلطی ہے۔ اب دیکھیے نا، روزہ اگر آپ نے رکھا ہے، آپ بھول کر کوئی چیز کھا لیتے ہیں، آپ کو یاد ہی نہیں میرا روزہ ہے، تو روزہ نہیں ٹوٹتا، لیکن غلطی ان کے جان آپ کو پتا ہے میرا روزہ ہے، پھر آپ کیا کہتے ہیں کوئی چیز کھا لیتے ہیں، اب روزہ ٹوٹے گا۔ ایک سمجھانے کے لیے عرض کر رہا ہوں۔ تو اسی طرح غلطی ہے نا، جب آپ کو پتا ہوتا ہے کہ میری غلطی مجھ سے ہو رہی ہے یا سابقہ غلطی کی وجہ سے میں یہ نقصان اٹھا چکا ہوں، اب غلطی نہ کریں، فائدہ ہوگا۔ مزید کال دیں۔ میں فرحان بات کر رہا ہوں لاہور سے۔ میرا سوال یہ ہے کہ ہم 31 دسمبر کی رات کس طرح منائیں اور 2026 کا آغاز کس طرح کریں، ہماری رہنمائی فرمائیں، جزاک اللہ خیرہ۔ فرحان بھائی، میرے خیال میں کافی اس پر ہمارا کلام ہوا ہے، شاید آپ نے کال پہلے ریکارڈ کروائی ہوگی کہ 31 دسمبر، آج 30 ہے، کل 31 ہے اور نیو ایئر نائٹ ہے، تو اس کو کس طرح ہم گزار سکتے ہیں، کچھ چیزیں ہمارے مبلغین نے آپ کے سامنے بیان کی ہیں۔ آپ کو بھی دعوت دوں گا کہ اگر آپ کراچی شہر میں رہنے والے ہیں تو مدنی مرکز فیضانی مدینہ میں آئیے اور مدنی مذاکرے میں شرکت کریں، اور اگر آپ کہیں اور ہیں، دنیا میں کسی بھی مقام پر ہیں، تو پھر کوشش کریں کہ رات کو عبادت میں گزارے، پوری رات عبادت میں اگر نہ گزار سکے، کم از کم فجر کی نماز کی نیت سے رات کو سوئیں اور عشاء کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھ کر سوئیں، اللہ نے چاہا تو احادیث کے مطابق پوری رات عبادت کا ثواب ملے گا۔ دیکھیے، ساری رات جاگنا، آدھی رات تک جاگنا یہ ضروری نہیں ہے، ہر ایک اپنی طبیعت کے مطابق اس چیز کو دیکھ سکتا ہے۔ کوشش کریں رات کو جلدی سو جائیں، جلدی سو جائیں تو فجر میں انشاءاللہ الکریم آنکھ کھل جائے گی۔ مزید کال دیں۔ میں عبدالکریم بات کر رہا ہوں دیر اسماعیل خان۔ پروگرام بہت اچھا ہے، اور آج میں نئے شروعات میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ میں تمام مسلمانوں کو یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ وہ اگر زندگی میں چینج لانا چاہتے ہیں تو نئی شروعات اس طرح کریں کہ اللہ کے دوست کی محفل دعا کرے کہ وہ ہمیں نصیب ہو جائے، کیونکہ اللہ کے دوست جو نا ان کی محفل میں زندگی چینج ہوتی ہے، اور اللہ تعالیٰ یہ فرماتا ہے کہ ان رحمت اللہ قریب من المحسنین، اللہ کی رحمت محسنین کے قریب ہے۔ جب اللہ والوں کی محفل اور نسبت نصیب ہوگی نا تو انشاءاللہ ہمیں زندگی میں نیا انقلاب نصیب ہوگا اور نیک زندگی نصیب ہوگی۔ بہت اچھا ہمارے عبدالکریم بھائی نے ماشاءاللہ پیغام دیا کہ آپ نئے سال کی شروعات اللہ کے نیک بندوں کے ساتھ گزارتے ہوئے کر سکتے ہیں، اور ایک حدیث قدسی میں اللہ پاک کا فرمان ہے، ہم القوم لا یشقی بہم جلیسہم، یہ اللہ والے جو ہیں نا، یہ ایسے نیک لوگ ہوتے ہیں، ایسے سعادت مند ہوتے ہیں کہ ان کے قریب جانے والا، ان کا ہم نشین وہ بھی بدبخت نہیں رہتا۔ اللہ کی رحمت نیکوں کو قریب ہے، تو ہم بھی جب نیکوں کے قریب جائیں گے تو انشاءاللہ اس رحمتوں سے ہمیں بھی حصہ ملے گا۔ مزید کال دیجیے۔ میرا سوال یہ ہے کہ نئی شروعات کے لیے مثبت سوچ کیوں ضروری ہے؟ جزاک اللہ خیرہ۔ نئے سال کے لیے مثبت سوچ کیوں ضروری ہے؟ غلام محی الدین بھائی، مثبت سوچ، پوزیٹیو سوچ کیوں ضروری ہے؟ کیا فائدہ ہو سکتا ہے؟ تاکہ آپ پوزیٹیو رہیں۔ واہ، کون سی سوچ سوچیں گے؟ نئے سال کے لیے اچھا سوچیں گے نا بھائی، ٹھیک ہے، تو کوئی نیگیٹو سوچ تو نہیں سوچنی پڑے گی۔ مثبت سوچ اس لیے ضروری ہے تاکہ آپ مثبت رہیں، کیونکہ آپ کے ہر عمل سے پہلے آپ کی سوچ ہوتی ہے۔ اچھا، اگر مثبت سوچ بنے گی کیسے؟ مثبت پہلے کہتے کسے ہیں؟ ہاں، یہ پوزیٹیو سوچنا، مطلب اچھی سوچ، ٹھیک ہے، تو اچھا سوچیں گے تو اچھا کریں بھائی اچھی سوچ بنے گی کیسے؟ ہاں، یہ سوال ہے۔ اچھی سوچ اچھا سوچنے والوں کے ساتھ بیٹھنے سے بنے گی، اچھا سوچنے والوں کے ساتھ بنے گی، اچھے لوگوں کے ساتھ اچھی بنے گی۔ شہر دل کے جو دروازے ہیں نا، ایک دروازہ شہر دل کا وہ آنکھیں ہیں، اس آنکھوں کے ذریعے بندہ دل میں جاتا ہے یا تصور دل میں جاتا ہے۔ اس شہر دل کا ایک دروازہ کان ہے، جو سنیں گے تو اس کے ذریعے دل میں جاتا ہے۔ پھر ہاتھ ہیں، ان ہاتھوں سے جو چھوئیں گے اس کا احساس آپ کے دل میں ہوتا ہے۔ تو اب دیکھ لیں کس کو دیکھتے ہیں، کس کو سنتے ہیں، کس کا احساس دل میں رکھتے ہیں، تو انشاءاللہ اچھی سوچ بنے گی۔ جی مزید کال دیجیے۔ میرا نام صداقت علی ہے، میں کراچی سے ہوں۔ میرا سوال یہ تھا کہ زندگی کی نئی شروعات کرتے وقت ماضی کی بری یادوں کو کس طرح بھلایا جا سکتا ہے؟ براہ کرم جواب عنایت فرما دیجیے۔ نور عالم بھائی، ماضی کی بری عادتیں، عادت ہو چکی ہے، غلطیاں کر کر کے، اور برے دوستوں کی وجہ سے ہوتا ہے، یا پھر
اپنی انسان کی سوچ بعض اوقات ایسی بنتی ہے، اچھا ماحول ملا نہیں ہوتا، اب نئی شروعات کرنی ہے نئے سال سے، ٹھیک ہے؟ تو ماضی کی جو غلطیاں یا جو ماضی کی برائیاں جو ماضی میں انسان کر چکا ہوتا ہے تو اس کو بھلایا کیسے جائے؟ سب سے پہلے تو انسان کوشش کرے سدھرنے کی، خود سے کوشش کرے. بندہ جب کوشش کرتا ہے تو اللہ پاک اس کی معاونت فرماتا ہے، مدد کرتا ہے. تو اگر اپنی طرف سے کوشش نہ ہو پھر وہ جو ہے دوسرے پہ بلیم کرے، مناسب نہیں ہے. دعا کرے اور ماضی کی غلطیوں سے سیکھنے کی کوشش کریں بجائے اس کی کہ اس کو یاد کر کے بندہ مزید غلطیاں دہرائیں. اس سے سیکھیں، تجربہ حاصل کریں، اس غلطی کو نہ دہرائیں اور مستقبل کے لیے مثبت جو ہے نا بہتر پلان بنا کر کنٹینیو کریں. ماشاءاللہ، میں نے آپ کی گفتگو سے 4 باتیں لی ہیں. ایک آپ نے کہا کہ سب سے پہلے اللہ پاک سے دعا کریں کہ اللہ پاک سے دعا کرے، گناہ ہو چکے ہیں تو اس سے توبہ وغیرہ کرے. دوسری بات، ماضی کی غلطیوں کو دہرایا نہ جائے، ٹھیک ہے نا؟ ایکسیپٹ کیا جائے، ٹھیک ہے مجھ سے غلطی ہو چکی، اب مجھے یہ غلطیاں نہیں کرنی کیونکہ ان غلطیوں کی وجہ سے میں یہ نقصان اٹھا چکا ہوں. اور تیسری بات، ان غلطیوں کو، ماضی کی برائیوں کو سر پر سوار نہ کیا جائے کہ جو ہو چکا اب اسی کو بھی اس کو بھلائیں. اچھا بھلانا آپ کے اختیار میں نہیں ہے نا، آپ دوسرے اچھے کاموں میں لگ جائیں تو وہ چیزیں سائڈ پر ہونا شروع ہو جائیں گی. اور چوتھی چیز کیا ہے؟ نیت کریں، اچھی نیت کریں، انشاءاللہ میں یہی اچھے کام کروں گا. پوزیٹیو سوچ اپنی بنائیں تو اللہ نے چاہا تو اس سے بھی آپ کو بہت مدد ملے گی. جی مزید کال دیں. میرا آپ سے یہ سوال ہے کہ شادی کے وقت بھی انسان نئی شروعات کر رہا ہوتا ہے، اس کے حوالے سے بھی کچھ رہنمائی فرما دیں. جزاک اللہ خیرہ. ماشاءاللہ، شادی جو ہے ایک نئی، یہ بھی زندگی کی شروعات ہوتی ہے. تو اب اس موقع پر بھی کچھ انسان کی پلاننگ ہوتی ہے. بعض اوقات لڑکا کچھ اور سوچ رہا ہوتا ہے کہ جی شادی کے بعد میں یہ کروں گا، وہ کروں گا. لڑکی کی کچھ اور خواہشات ہوتی ہیں. مختصر طور پر بتائیے گا، ابھی ماشاءاللہ شادی شدہ ہیں، بچوں والے ہیں، تو کیا فرمائیں گے؟ شادی سے پہلے جو پلاننگ ہو رہی ہوتی ہے نا، تو یہ کرنا ہے، تو یہ گانے باجے ہونے چاہیے، تو یہ فنکشن ہوں گے، تو یہ ہوں گے. یہ تو شادی میں ہے نا، شادی سے پہلے کی پلاننگ ہوتی ہے. پھر شادی کے دن جو ہے نا یہ سارے معاملات ہوتے ہیں. جس طرح یہ نیو ایئر نائٹ کی تقریبات کی ہم بات کر رہے ہیں نا، تو شادی میں کیا کم ہوتی ہیں ہمارے یہاں. ہمارے معاشرے میں جس طرح شادیاں ہو رہی ہیں، 10 دنوں تک، ایک ہفتے تک شادیاں چل رہی ہوتی ہیں، اور جتنا اس میں مال ضائع ہوتا ہے اللہ کی پناہ ہے. تو اگر کوئی خرافات کے ساتھ پلاننگ کر رہا ہے اپنی شادی کی، تو دیکھیں نکاح کرنا سنت ہے، لیکن یہ خرافات کرنے کی اجازت تھوڑی ہے. تو جو اس طرح خرافات کر کے اور شادی میں ناچ رنگ کی محفلیں سجانا اور گانے باجے اور اس طرح کی چیزیں، تو پھر تو بھائی بربادی ہے. وہ شادی تو نہیں ہوگی. خدا نہ خواستہ جو ہے نا آگے اس کی نحوست سے آپ کے معاملات اٹک جائیں اور آگے نہ چل سکے. کیا سوچا جائے، کیا پلاننگ کی جائے؟ سب سے پہلے تو یہ سوچا جائے کہ میں شادی میں کوئی ایسی حرکت اور ایسی جو ہے نا فضول خرچیاں نہیں کروں گا جو اللہ اور اس کے رسول کو ناراض کرنے والی. آپ شادی کریں ہمارے اسلامی بھائی جس طرح کرتے ہیں، محفل سجائیں ماشاءاللہ اللہ رسول کے ذکر کی، اور نکاح کریں، نکاح کے بعد ولیمے کی سنت ادا کریں. شادی ہو گئی، ختم ہو گئی، شادی ہو گئی، ختم ہو گئی، اب کیا کریں؟ اب کیا کریں؟ اللہ کریں بیٹھ کے. مطلب یہ کہ نمازوں کی پابندی ہو، اپنا کاروبار پہ فوکس کرے بندہ، اپنی زندگی اور اپنے لائف پارٹنر کی زندگی دونوں کی شریعت کے مطابق ہو. ٹھیک ہے. یعنی بیوی کے حوالے سے بندہ سوچے، اس کے حقوق پورے کرے، اور اس کے جو پردے وغیرہ کے معاملات ہے کوشش کرے کہ بھائی بے پردگی نہ ہو. یعنی شروع سے ہی اسے اگر عادی بنا دیا جائے نمازوں کا، اپنے گھر والوں کو، یعنی بندہ خود بھی نمازی ہو، ٹھیک ہے، گھر والوں کو. خواتین کو تو ایسا لگتا ہے نمازیں معاف ہیں، یعنی خواتین کے لے دے کے 3-4 کام ہیں. یا تو وہ جناب کچن میں اچھے کھانے بنانا ہے، یا ڈریسنگ کرنی ہے، یا جو ہے نا وہ کیا بولتے ہیں اس کو، پارلر جا کے جو ہے نا وہ فیشل اور اس طرح کا میک اپ وغیرہ. تو ان چیزوں سے بھی تھوڑا باہر نکل کے بندہ اللہ اور اس کے رسول کے لیے بھی وقت نکالے. نمازیں جس طرح آپ پر 5 نماز پڑھنا فرض ہے، اسی طرح خواتین کا بھی نماز پڑھنا فرض ہے. تو بندہ خود شریعت کے مطابق چلے گا نا تو گھر والے بھی چلیں گے. جب شریعت کے مطابق نہیں چلے گا، وہ بھائی گھر والے آدمی سو رہا ہے، کوئی نمازوں کا ہوش نہیں ہے، تو گھر کی خاتون بھی اسی طرح سلسلہ ہوگا. پھر آگے بچے ہونے، تو بچے بھی والدین کو دیکھ کر سیکھتے ہیں. تو یہ پلاننگ ہونی چاہیے. یہ سب چیزوں کی پلاننگ ہو جائے گی جب آپ اچھے لوگوں کے ساتھ بیٹھیں گے، اپنی صحبت اچھی کریں گے، اللہ کے نیک بندوں کے ساتھ بیٹھیں گے. زہ نصیب خدا کی قسم کھا کے میں عرض کر رہا ہوں کہ ہمیں جو دعوت اسلامی کا دینی ماحول ہے نا، یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے. یعنی بہت کچھ ماحول سکھا دیتا ہے. آپ کو کچھ کرنے کی ضرورت ہی نہیں پڑتی ایکسٹرا. بہت چیزیں جو ہے نا آپ کو اچھے ماحول سے مل جاتی ہیں. بندہ اس میں رچ جائے، بس جائے اور فوکس کر کے آنا جانا رکھے نا، تو بہت ساری چیزوں کا اثر آپ کے ذات پر. اصل میں ہوتا ہے کہ جیسے ایونٹ آ رہے ہوتے ہیں، دن آگے آ رہے ہوتے ہیں، شادی کا معاملہ ہو یا پھر بچوں کی ولادت کا معاملہ ہو، غمی کا معاملہ ہو، موت میت کا معاملہ ہو، تو الحمدللہ
ثم الحمدللہ دعوت اسلامی کے دینی ماحول میں رہنمائی بھی فراہم کی جاتی ہے، اور پھر ہمیں اگر یوں کہا جائے کہ اسلامی بھائی ہمارے شانہ بشانہ ہوتے ہیں، اسلامی بہنوں کے جو مسائل ہوتے ہیں تو اسلامی بہنیں الحمدللہ وہ گھر والوں کے ساتھ بہت زیادہ تعاون کرتی ہیں۔ اللہ اس دینی ماحول میں ہم سب کو استقامت عطا فرمائے۔ ہمارے نور عالم بھائی ماشاءاللہ خاموش ہیں، ان کے لیے بھی بہت ساری فرمائشیں ہوں گی اسلامی بھائیوں کی، آئیے سنتے ہیں۔ میرا نام عاقب علی اتاری ہے اور میں بہاولپور سے عرض کر رہا ہوں۔ میں نعت خواں اسلامی بھائی نور عالم اتاری سے یہ کلام سنا دیجئے۔ سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے، جزاک اللہ۔ سبحان اللہ۔ جی مزید کھول دیجیے۔ ماشاءاللہ آپ کا پروگرام بہت ہی پیارا ہے، ہم سب گھر والے بڑے شوق سے آپ کا پروگرام دیکھتے ہیں۔ میری نعت خواں بھائی سے یہ عرض ہے کہ آپ ہمیں یہ کلام سنا دیں، مینوں شوق مدینے جاون دا، میرے دل وچ حسرت ہور نہیں، جزاک اللہ الخیر۔ جزاک اللہ خیرہ، بڑے اچھے کلام کی ماشاءاللہ آپ نے فرمائش کی، مزید کھول دیجیے۔ رفاقت علی اتاری سیاکوٹ سے بات کر رہا ہوں۔ مجھے نور عالم بھائی سے یہ نعت سننی ہے، میری الفت مدینے سے یوں ہی نہیں۔ سبحان اللہ، میری الفت مدینے سے یوں ہی رہی۔ انشاءاللہ نور عالم بھائی سے سنتے کلام۔ زید شہزاد اتاری لیے سے عرض گزار ہوں۔ ماشاءاللہ آپ کا پروگرام بہت ہی اچھا لگتا ہے، ہم گھر والے ماشاءاللہ بڑے شوق سے دیکھتے ہیں۔ ایک کلام سننے کی خواہش ہے، بلا لو پھر مجھے شاہ بحر و بر مدینے میں۔ آمین آمین، اللہ پاک آپ کی اور ہم سب کی یہ خواہش اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اور اسی سال ہم سب کو حرمین طیبین کی با ادب بازوق حاضری نصیب فرمائے۔ مزید کھول دیجیے۔ میں مقبول حسین لیو سے بات کر رہا ہوں۔ فرمائش ہے قصیدہ معراج شریف۔ کیا بات ہے، بڑے موقع کی مناسبت سے آپ نے فرمائش کی ہے مقبول بھائی، اور محسوس ایسا ہو رہا ہے کہ لیا کے ہمارے عاشقان رسول جو ہیں وہ ذوق و شوق سے مدنی چینل کی یہ نشریات دیکھ رہے ہوں گے۔ انشاءاللہ مزید لیا سے بڑی کالیں آتی ہیں۔ ہاں جی مزید کال دیجیے۔ میرا نام عاقب علی اتاری ہے اور میں بہاولپور سے عرض کر رہا ہوں۔ میں نعت خواں اسلامی بھائی سے یہ درخواست ہے، مجھے یہ کلام سنا دیجئے کہ کیا بتاؤں کیا مدینہ ہے، جزاک اللہ خیرہ۔ سبحان اللہ، بہاولپور والے بھی ماشاءاللہ ہیں جی، ان کی بھی کال ہیں۔ کیا بات ہے، چلیں مزید کال دیجیے۔ نعت خواں اسلامی بھائی سے میری یہ فرمائش ہے کہ مجھے یہ والا کلام سنا دیں، ختم رسول مکی مدنی۔ اے ختم رسول مکی مدنی، کیا خوبصورت کلام ہے ماشاءاللہ۔ یہ کلام جب پڑھا جاتا ہے، سنا جاتا ہے تو پھر کیفیت بھی سبحان اللہ بنتی ہے۔ جی نور عالم بھائی۔ وہ سرور کشور رسالت جو عرش پر جلوہ گر ہوئے تھے، نئے نیرانے طرب کے سامان، نئے نیرانے طرب کے سامان، عرب کے مہمان کے لیے تھے، نئے نیرانے طرب کے سامان، عرب کے مہمان کے لیے تھے۔ وہاں فلک پر یہاں زمین میں رچی تھی شادی، مچی تھی دھومیں، وہاں فلک پر یہاں زمین میں رچی تھی شادی، مچی تھی دھومیں، ادھر سے انوار ہنستے آتے، ادھر سے انوار ہنستے آتے، ادھر سے نفحات اٹھ رہے تھے، سرور کشور رسالت جو عرش پر جلوہ گر ہوئے تھے، سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے، باغ خلیل کا گل زیبا کہوں تجھے،
گر کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے باغ خلیل کا باغ خلیل کا گل زیبا کہوں تجھے باغ خلیل کا اور تیرے تو وصف عیب تنہی سے ہے بری تیرے تو وصف عیب تنہی سے ہے بری حیران ہوں میرے شاہ میں کیا کیا کہوں تجھے حیران ہوں میرے شاہ میں کیا کیا کہوں تجھے باغ خلیل کا گل زیبا کہوں تجھے اے ختم رسل مکی مدنی اے ختم رسل مکی مدنی کونین میں تم سا کوئی نہیں واللہ کوئی نہیں اے نور مجسم تیرے سوا محبوب خدا کا کوئی نہیں واللہ کوئی نہیں اے ختم رسل اے ختم رسل شان تمہاری ہے آقا یہ شان تمہاری ہے آقا تم عرش بری پر پہنچے ہو تم عرش بری پر پہنچے ہو ذیشان نبی ہے سب لیکن معراج کا دولہا کوئی نہیں واللہ کوئی نہیں اے ختم رسل کیا بتاؤں کہ کیا مدینہ ہے بس میرا بولا مدینہ ہے اٹھ کے جاؤں مدینے سے کیا کوئی دوسرا مدینہ ہے کیا کوئی دوسرا مدینہ ہے میری الفت مدینے سے یوں ہی نہیں میرے آقا کا روضہ مدینے میں ہے میرے آقا کا روضہ مدینے میں ہے میں مدینے کی جانب نہ کیسے کھینچوں میرا دین اور دنیا مدینے میں ہے آخری خواہش کے ایک شعر انشاءاللہ پیش کر دیتا ہوں مینوں شوق مدینے جاوڑدا میرے دل وچ حسرت ہور نہیں
مرضی ساڈا تے کوئی زور نہیں مینوں شوق مدینے جاوڑ دا میرے دل وچ حسرت اور نہیں آقا تیری مرضی ساڈا تے کوئی زور سبحان اللہ ماشاء اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے پروگرام اس سال کا یہ آخری پروگرام ہے۔ اب نئے سال میں اگلے سال 2026 میں نئے موضوع کے ساتھ کھلے آنکھ انشاءاللہ آپ دیکھیں گے۔ تینوں مبلغ ہمارے ساتھ موجود ہیں، مدنی اسلامی بھائی ہیں تو غلام محی الدین بھائی، بلال بھائی، نور عالم بھائی۔ میں عرض یہ کروں گا کہ اس پروگرام کا اس سال کا چونکہ یہ آخری پروگرام ہے، کوئی ایک پیغام، لیکن وہ پیغام قرآن پاک کی آیت ہو۔ اب تینوں اسلامی بھائیوں سے ایک ایک آیت کریمہ میں لوں گا، کوئی ایک آیت اس کا ترجمہ اگر آپ بیان کریں جس سے ایک پیغام بھی ملے، ایک سوچ بھی ملے، ایک نئی زندگی کی، ایک نئے سال کی شروعات کا ایک عزم مصمم کا بھی ارادہ بنے۔ اقیم الصلاۃ، نماز قائم کریں۔ تو نماز بہت اہم ہے، تو اس لیے پچھلی جو نمازیں رہ گئی ہیں اس کو بھی پورا کرنا ہے، ٹھیک ہے، قضا عمری جس کو کہتے ہیں وہ بھی کرنا ہے، اور اب نئے سال سے آپ نیت کریں میری کوئی نماز نہ چھوٹے۔ سبحان اللہ، بہت خوبصورت، ماشاءاللہ۔ اقیم الصلاۃ، نماز قائم کرو۔ بلال بھائی، صلہ رحمی کا عرض کروں گا۔ صلہ رحمی کے حوالے سے قرآن پاک کی آیت بھی ہے، اور اپنے رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی کریں، خصوصاً جو قرب و جوار کے رشتہ دار ہیں، اپنے پڑوسی حضرات ہیں۔ اگر کچھ غلطیاں، کوتاہیاں، کچھ دل میں نفرتیں ہیں تو اس کو دور کریں اور مل بات کر بیٹھیں اچھے انداز میں۔ یہ آیت کریمہ میرے ذہن میں آ رہی ہے، آت ذی القربیٰ حقہ، کہ رشتہ دار کو اس کا حق دو، ادا کرو۔ تو اسی سے میرے خیال میں آپ نے یہ مفہوم لیا کہ رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرو، جو ہمارے قریبی رشتہ دار ہیں، خاص طور پر سب سے زیادہ قریبی ہمارے والدین ہیں، ہمارے بیوی بچے ہیں، ہمارے بہن بھائی ہوتے ہیں، تو سب کے ساتھ اچھا سلوک کرنا یہ بہت ضروری ہے۔ نور عالم بھائی، تعاونوا علی البر والتقوی، بندہ جو ہے خیر کے کاموں میں، نیک کاموں میں معاونت کرے، اس کو پروموٹ کرے۔ جب برائی کو ہم برا سمجھیں گے، برا پروموٹ کریں گے، تو لوگ بھی اس کو برا سمجھیں گے۔ اس سے بچنے کے لیے ضروری، جیسا کہ غلام محی الدین بھائی نے فرمایا، کہ اس کی حوصلہ شکنی کرے جو برا کرتے ہیں، ایسا نہیں کہ اس کو پروموٹ کرے۔ ٹھیک ہے، تعاونوا علی البر والتقوی سورہ مائدہ کی آیت کریمہ ہے کہ نیکی اور بھلائی کے کاموں میں تعاون کرو۔ اور میں ایک نیا چونکہ سال آنے والا ہے تو قرآن پاک ہی سے ایک دعا وہ اللہ کی بارگاہ میں بھی کرتا ہوں، آپ بھی دعا کریں، اللہ پاک ہماری وہ دعا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی پسندیدہ یہ دعا ہے، اور آپ کثرت کے ساتھ اس دعا کو کیا کرتے تھے، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ، اے ہمارے رب ہمیں دنیا میں بھلائی دے، وفی الآخرۃ حسنہ، اور ہمیں آخرت میں بھی بھلائی دے، وقنا عذاب النار، اور ہمیں جہنم کے عذاب سے، آگ سے بچا، آمین، بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ پاک ہم سب کی حاضری اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ آئیے صلاۃ والسلام کی جانب بڑھتے ہیں۔ یا شفیع الورا سلام علیک یا نبی الہدی سلام علیک خاتم الانبیاء سلام علیک سید الاصفیاء سلام علیک انک مقصدی إنك مقصدي وملجأي إنك مقصدي
وملجائي إنك متعا سلام عليك إنك متعا سلام عليك يا شفيع الورى سلام عليك يا نبي الهدى سلام عليك خاتم الأنبياء